अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नोवेल का सेकंड पार्ट। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारी शॉपिंग खत्म हो गई हो तो हम किसी दुकान में चलकर कुछ खरीद लें। मुसलसल चल चल कर वो अब उकताने के साथ साथ थकावट भी महसूस करने लगी थी, इसलिए उसे साथ चलती गज़ल को टोकना पड़ा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लूँ? अच्छा तुम बताओ, शुएब भाई और शुबाना आपी की वेडिंग एनिवर्सरी पर कौन सा तोहफा ठीक रहेगा? क्या? वो झटका खाकर उसकी तरफ मुड़ी। उसके जारहाना अंदाज पर गज़ल को इसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। तुमने कहा था यहाँ गर्म कपड़ों की सेल लगी है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ आई थी। अब ये तुम मुझे कौन सी कहानी सुना रही हो? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम खरीदो अपने कपड़े, मैंने मना किया है। वो बेनियाजी से कंधे अचकाकर बोली। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुनाई थी कि बाद में तुम मुंह फुलाकर ना बैठ जाओ। मुझे बताया नहीं? शुबाना आपी 2 दफ़ा तुम्हें इनवाइट करने आई थी। एक दफ़ा तुम सो रही थी और दूसरी बार बाथरूम में थी। मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा। वैसे भी तुम्हें बताने का फ़ायदा भी कोई नहीं, तुमने कौन सा जाना था? उसकी आदत को देखते हुए गज़ल का अंदाज़ा ठीक तो था, लेकिन एक ही घर में रहते हुए गज़ल का जाना और उसका ना जाना भी। फिर शबाना आपी उनकी इखलाक इतना अच्छा था कि वो इन दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। वो इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो बेसाख्ता हिसाब करने लगी। अगर वो इनके लिए अच्छी चीज़ें खरीदेगी तो वो कपड़े नहीं ले सकती। इसने गहरा सांस लेकर अपनी ख्वाहिश पर फातिहा पड़ी। कसम तुम ये ले रही हो? गज़ल को जीन्स शर्ट वाले क्वार्टर्स की तरफ जाते हुए देखकर वह हैरान हुए। शुएब भाई के लिए खरीद रही हूँ। और शुबाना आपी उनके ये एक गिफ्ट काफ़ी है, तुम उनके लिए ख़रीद लो। उसके मशवरे पर वो मुंह बनाती हुई दूसरी तरफ निकल गई और सोच कर परफ्यूम वाले काउंटर पर आ गई। वो अपने करीब मर्दाना आवाज़ पर उसने हैरत से देखा जहाँ टोनी खड़ा था। हेलो, वो जवाब देकर परफ्यूम देखने लगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरा मतलब, आप इस दिन डर गई थी। उसके सारी नज़रें महसूस करके वो बोला तो वो शर्मिंदा सी सर झुका गई। थैंक्स, आपने बुके भिजवाया था। अच्छा, वो एकदम मुस्कुराकर चुप हो गया तो वो दोबारा शर्मिंदा हो गई। इस बात को 3 माह गुजर चुके थे। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आपने मेरे फूल कबूल कर लिए। एमन को बेसाख्ता उन फूलों का हाल याद आया। आपकी तरह मुझे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद है। मुस्कुरा कर रह गई। अब आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? टोनी अचानक पूछने पर वो गड़बड़ास कर रह गई। परफ्यूम से उसे इतनी खास रगबत नहीं थी, बस जो मिल गया वो इस्तेमाल कर लेती थी। इसने यूं ही बेदहानी में सामने पड़ा परफ्यूम उठा लिया। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। नाम पढ़कर कर वो बेसाख्ता बोला। फिर मैडम पैक कर दूँ? उस मुसलसल बुत बना देख कर शॉपकीपर ने उकता कर पूछा तो उसने सर हिला दिया। टोनी की वजह से उसने कीमत भी नहीं पूछी थी, लेकिन जब 2000 का बिल उसके सामने आया तो उसका दिल चाहा अपना सर दीवार पर दे मारे। बिल देखने के बाद उसने बैग खंगाला जहाँ 575 रुपये थे। उसका मुंह चढ़ा रहा था और महीने के बाकी 15 दिनों का सोचकर वो हांसी होकर रह गई। उसने बड़ी बेजारी से आईने के सामने खड़ी गज़ल को देखा, जिसका आधा घंटे से मेकअप ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एमन देखो, ये शेड ठीक रहेगा? एक गज़ल ने लिपस्टिक का कोई चौथा शेड बदला था। अब मुंह को दाएं बाएं घुमाकर अपना जायज़ा ले रही थी। गज़ल, एनिवर्सरी शुबाना आपी की है। मेरा ख्याल है इतना तो वो भी तैयार नहीं हुई होगी जितनी तुम्हें मुसीबत पड़ी है। उसने बेजारी के साथ बोलते बोलते उसका मुकम्मल जायज़ा लिया तो गैर इरादी तौर पर उसके पीछे झाँक खड़ी हुई। आईने में उसका अक्स बिल्कुल वाज़ेह था। गज़ल के बरकस गर्म कपड़ों में सादा चेहरे के साथ वो बहुत आम लग रही थी। वो सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगी। उसे गले लगाते शुबाना आपी बोली तो वो छेम कर मुस्कुरा गई। लगता है आपके मेहमान आ गए। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ों पर गज़ल अंदर झांकने लगी। मेहमान कहाँ? टोनी की फैमिली है, समझो अपनी ही फैमिली है, और तुम दोनों भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए तुम लोगों का यहाँ होना ज़रूरी था। हर दफ़ा ओन और टोनी ही ये फंक्शन अरेंज करते हैं, वरना मून का बस चले तो वो भी यूं सेलिब्रेट ना करे। उनकी बात गौर से सुनती एमन उलझ कर उन्हें देखने लगी। जवाब रज़िया को कोक लाने के कह रही थी।
مون سے کہاں ہے مون کہاں ہے کہاں؟ غزل اب جھانکنا بند کر کے کرسی پر بیٹھ چکی تھی. یہ اس کی جتاتی کہکہوں سے تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کدھر بیٹھا ہے؟ شبانہ آپی کے مسکرانے پر وہ بھی ہنستے ہوئے سر ہلانے لگی. حرکتیں اب تک بچوں والی ہے. جب برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی بات آئی تو اچانک اسے لگتا ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے. 100 باتیں کرنا ہے. اب میں اچھالگوں کا اچھا لگوں گا. 6 فٹ کا بچہ ہاتھ میں چھری لیے برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے سروں کے ساتھ کیک کاٹتا ہوا. شبانہ اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے بولی تو غزل کھلکھلا کر ہنس پڑی. پتہ ہے ایمن، کل ہم سب تمہارے ہی بارے میں بات کر رہے تھے. تم تو ہماری طرف آتی نہیں ہو تو سب کا یہی خیال ہے ہمارا انوائٹ کرنے پر بھی تم نہیں آؤ گی. صرف غزل تھی جس کا خیال تھا وہ تمہیں لا سکتی ہے. اور پتہ ہے مون کی اور ان کی شرط بھی لگ گئی تھی کہ اور مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ غزل شرط جیت جائے گی. وہ دونوں ہنس رہے تھے کہ جبکہ بالکل وہ ساکت بیٹھی تھی. شعیب بھائی کی آواز پر وہ معذرت کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی گئی تو اس نے غصے سے غزل کو دیکھا. یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ کیا؟ غزل نے حیرت سے اس کے لال بھوبے چہروں کو دیکھا. تمہیں شرم آنا چاہیے. کیا سمجھ کے تم نے مجھ پر شرط لگائی؟ چل یار، دوستوں میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے. غزل نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جس نے جھٹکے سے ہٹا دیا. لیکن تم نے مجھ پر شرط کیوں لگائی اور پھر مجھ سے جھوٹ بولا؟ ایمن، اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم میں مذاق کرنے کی اور مذاق برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بھی صلاحیت سے محروم ہیں. اگر تمہیں کوئی بات پسند نہیں تو دوسرے تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھنے کے پابند نہیں. اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے باہر نکلو. اور یہ شرط کسی بری نیت سے نہیں لگائی تھی، صرف ایک مذاق تھا. غزل کی آواز دھیمی تھی لیکن اس نے سختی میں نمایاں کیا تھا. سب کے اندر داخل ہونے پر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی. مون کے کیک کاٹنے پر وہ سب ایک بار پھر آپس میں مصروف ہو گئے. بالکل گھریلو تقریب تھی. ان سب کے درمیان اسے اپنا آپ کافی ایکورڈ محسوس ہو رہا تھا. اسے ایک بار پھر غزل پر غصہ آنے لگا. وہ جانتی تھی کہ مجھے یہ پسند نہیں اور خاص طور پر یہ شخص تو بالکل نہیں. اب اس کی برتھ ڈے پر آنا، پتہ نہیں سب کیا سوچتے ہوں گے. اس نے دیدہ نظروں سے طلعت عرف ٹونی کی فیملی کی طرف دیکھا جو وقتاً فوقتاً اس کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کی نظروں سے اب اسے الجھن ہونے لگی تھی. وہ غیر محسوس طریقے سے کچن کے پاس جا کھڑی ہو گئی. ایمی اپنے بالکل قریب تیز آواز سن کر وہ اچھل پڑی اور ناگواری سے اس کے اپنے قریب کھڑے مون کو دیکھ کر وہ جو شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ تم آئی ہو، کیونکہ جس طرح تم لائی گئی ہو میں جانتا ہوں. شکریہ اس لیے تمہارے آنے سے مجھے اپنے 28 سال کے ہونے کا مزہ آ گیا. اس کے لہجے میں بھی شرارت نمایاں تھی. وہ سخت تاثرات کے ساتھ مسلسل منہ دائیں طرف گھمائے کھڑی تھی. مجھے وش نہیں کرو گی؟ ایمن نے ہاتھ ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا. مانا میں خوبصورت ہوں پر شاید تمہیں اپنے ظالم نقشوں کی کشش کا اندازہ نہیں. شٹ اپ، وہ تنملا گئی. اچھا چلو وش کرو. اپنے ہاتھ سے کیک ہی کھلا دو. دیکھو سب نے کھلایا. اس کی خواہش پر تو اسے آگ ہی لگ گئی. اس نے تیزی سے وہاں سے ہٹنا چاہا لیکن اس کا بازو اس کے راستے میں حائل ہو گیا. اس نے کچھ گھبرا کر ڈرائنگ روم میں نظر دوڑائی. وہاں کوئی نہیں تھا. پردے کے پاس اسے اون کی جھلک دکھائی دی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگرچہ وہ کافی گھبرا گئی تھی لیکن اس نے اپنے لہجے کو کمزور پڑنے نہیں دیا اور اس کا بازو جھٹک کر آگے بڑھی. لیکن وہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا. اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی وہ ایک اچھا خاصا کیک اس کے منہ پر لگا چکا تھا. ایک پل کے لیے وہ ہکا بکا رہ گئی. اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ گال پر پھیرا. وہ اپنی انگلیاں دیکھیں جو کریم سے بھر چکی تھی. اس نے ایسی ہکا بکا کیفیت کے ساتھ منہ بنا سامنے دیکھا. اس کے یوں دیکھنے پر وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا. آج سے پہلے کیک اتنا ٹیسٹی کبھی نہیں لگا. وہ اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. ارے کے بعد اس کا کہکہا سنائی دیا تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے. چاچو، بہت غلط بات ہے. اون کی تنبیہ لہجے پر اس نے سر نہیں اٹھایا. ٹونی کی آواز پر وہ باہر نکل گیا تو اون ٹیشو کا ڈبہ لے کر اس کی طرف آیا. آئی ایم سوری ایمن، پلیز رونا بند کرو. چاچو نے صرف مذاق کیا ہے. اس کی یوں ہی کھڑے رہنے پر اس نے خود کو
ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا. اس نے تیزی سے منہ صاف کیا. چلو اندر چلتے ہیں. نہیں میں چلتی ہوں. کم آن ایمن, چاچو کی عادت ہی ایسی ہے. ابھی وہ عرش اور غزل کے منہ پر بھی کیک لگا کر آئے ہیں. چلو تمہیں بلا رہے ہیں. اندر آتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر غزل اور سہرش پر ہی پڑی تھی, جن کے منہ کے علاوہ کپڑوں پر بھی اچھا خاصا کیک لگا تھا. لیکن اس کے برعکس انہوں نے مون کے مذاق کو انجوائے کیا تھا. اب وہ باری باری سب کے کنفیکس گفٹس کھول رہا تھا. ایک بار پھر اس کا دل دھڑک اٹھا. وہ ہر شخص کی گفٹ پر کوئی نہ کوئی کمنٹس پاس کر رہا تھا, اور جب اس کی گفٹ کی باری ہے تو اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے. لیڈیز پرفیوم مون کی حیرت پر بھی شرارت نمایا تھی. بھائی یہ کس نے مجھے سے اتنا خطرناک مذاق کیا. اس کی نظریاں خود پر وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی. ایمن لائی تھی غزل کی آواز پر. اس نے اپنی سانس روکی. ایمی, اس نے اس کا نام اچھا خاصا کھینچ کر حیرت سے اظہار کیا. چاچو اب آپ شروع مت ہو جانا. اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی برتھ ڈے ہے. آپ کی فرینڈ غزل صاحبہ نے ممی کی ویڈنگ اینیورسری بتائی تھی, اور پرفیوم وہ ممی کے لیے لائی تھی. ان کی تفصیل بتانے پر بے ساختہ مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگی. پھر اس نے مون کو دیکھا جو حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا. مجھے لگتا ہے بھتیجے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ دانت پیس کر بولا. ایمن کی چوائس واقعی بہت اچھی ہے. ٹونی نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تو مون نے اس کی آنکھیں پھاڑ کر دیکھا. خیریت ہے, آج تم دونوں غداری پر اتر آئے ہو. بس مون. شعیب بھائی کی تنبیہ آواز پر وہ خاموش ہو گیا. تھینکس, یہ تحفہ مجھے پسند, وہ ہمیشہ یاد رہے گا. وہ سنجیدگی سے بولا, لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت وہ محسوس کر سکتی تھی. ٹونی کی بہن سہرش اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تو وہ غیر ارادی طور پر الرٹ ہو کر بیٹھ گئی. ابھی اس نے ٹونی کی اشارہ کرتے دیکھا تھا, تبھی اس کے پاس آئی تھی. اور کیا کر رہی ہیں آج کل آپ؟ بس یونیورسٹی. میں مسکرا کر بولی. بھائی آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں. اپنے ہونٹوں پر مچلتا کیوں کو اس نے بڑی مشکل سے ایک مسکراہٹ میں تبدیل کیا تھا. وہ اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھ رہی تھی, تبھی اس کی بہت قریب گھوڑے کے ہنسانے کی آواز سنائی دی. آواز اتنی اچانک اور تیز تھی کہ وہ گھبرا کر بے ساختہ کھڑی ہو گئی. اس کے یوں کھڑے ہونے پر جہاں باقی سب ہنسے تھے, وہاں اپنے پیچھے اسے زوردار کہکہہ سنائی دی. مغفرت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ مڑی جہاں مون سیل فون پکڑے کھڑا تھا, اور گھوڑے کی آواز یقیناً رنگ ٹون تھی. اپنی اس غیر ارادی حرکت پر وہ بھی اچھی خاصی جل ہوئی تھی. آج کا دن ہی شاید برا تھا. وہ مسلسل اس شخص کے نشانے پر تھی. مون. اس کا خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر شعیب غنی نے غصے سے اسے پکارا. اب میں کیا کیا بھائی جی؟ فون آیا تھا میرا. اس نے حیرت سے سیل فون والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد وہ ٹیکسی کی طرف جا رہی تھی, اور اس شخص کے بارے میں اس کی رائے مزید خراب ہو چکی تھی. حقیقت اس کے سامنے تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اسے تسلیم کرنے سے انکار تھی. 15 منٹ پہلے غزل نے اسے اپنے جانے کی اطلاع دی تھی, اور سامنے رکھا غزل کا بیگ. اسے بات کا وضاحت واضح ثبوت, اور کچھ دیر خاموشی کے اس کی کارروائی کو دیکھتی رہی. اسے خیال تھا کہ ابھی وہ کہے گی کہ وہ مذاق کر رہی ہے, کیونکہ غزل کے مذاق پر وہ عادی ہو چکی تھی. لیکن اس کا تیار بیگ اس کا منہ چڑھا رہا تھا. سنو غزل, تم مذاق کر رہی ہو؟ غزل کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے بڑی بری آس اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی. نہیں میں سیریس ہوں. تم جانتی ہو میرے پیرنٹس یہاں رہتے ہیں, پھر بھی ان سے علیحدہ رہتی ہوں کیونکہ ان سے ناراض تھی. عرفان نام کے حد تک تو تم اسے جانتی ہو. فرینڈ ہے میرا, ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. ممی پاپا کا اعتراض تھا, اس لیے میں غصے میں ہاسٹل شفٹ ہوئی تھی. وہ لوگ اب مان گئے ہیں, لیکن میرے وہاں جانے کی وجہ یہ نہیں, بلکہ ممی ہیں, ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. تو تم اب واپس نہیں آؤ گی؟ اس کی ساری تقریر سن کر ایمن نے سوال کیا. یونیورسٹی میں تو میں روز آؤں گی. یہاں ہو سکتا ہے آ جاؤں یا ہو سکتا ہے نہ آؤں, موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تمہیں پتا تھا کہ تمہارا موڈ بدل جائے گا تو تم نے اس گھر کو کیوں چنا؟ ہم ہاسٹل میں ہی رہ سکتے تھے. کتنی سیلفش ہو تم غزل. تم نے ایک بار بھی نہیں میرے بارے میں سوچا کہ میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی, جہاں 3 مرد رہتے ہیں. شبانہ آپی کبھی گھر پر ہوتی ہیں کبھی نہیں, اور وہ بے ہودہ شخص ہر وقت گھر پر ہی ہوتا ہے. اب کی بار اس کے اندر کا سارا غصہ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا ہے. تم بچی نہیں ہو کہ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہارے سے میں چلاتی رہوں. میں بھی لڑکی ہوں, مجھے دیکھو اتنے بڑے بڑے فیصلے اپنے قدم پر کرتی ہوں. مجھے تمہاری طرح مڈل کلاس
اداس قسم کے وہم نہیں ستاتے. 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے. اب تو کم از کم خود پر اعتماد کرنا سیکھ لو. ذرا سا پتہ چلے تو تم چلانے لگتی ہو اور جہاں تک مون کی بات ہے اس میں بھی تمہارا قصور ہے. تم خود ہی اسے 18ویں صدی کے ہیروئن کی طرح ذرا بات پر رونے لگتی ہو. اس کی باہر بات پر منہ بناتی ہو. وہ کیا ہر کوئی خود بخود تمہاری طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. اور ہر ایک بات پیپرز میں 3-4 ماہ ہی رہ گئے ہیں. پھر تم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے. اگر میری وجہ سے تمہیں یہاں رہنے پر مجبوری تھی تو اب یہ مجبوری ختم ہو گئی ہے. تم کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو سکتی ہو. شٹ اپ, میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا. ایمن نے غیر بڑی نظروں سے اسے دیکھا. اور مجھے بھی تمہیں مشورہ دینے کا شوق نہیں. اس نے بیگ کی زپ بند کر کے اس کو زمین پر کھڑا رکھا. اللہ حافظ, کل یونیورسٹی میں ملتے ہیں. اس کے باہر نکلتے ہی ایمن کے آنسو بھی آنکھوں سے نکل پڑے. ارے ایمن آؤ نا. اسے دیکھ کر شبانہ آپی نے مسکرا کر ٹی وی کا والیوم کم کر دیا. آج یونیورسٹی نہیں گئی, طبیعت ٹھیک تھی. انہوں نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا. میں آج موڈ میں نہیں تھی. خود پر اس کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی. غزل کو گئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکے. سارا دن تو وہ کاٹ لیتی تھی, لیکن رات ہوتے ہی اس کا ساری بہادری ہوا ہونے لگتی تھی. کہاں گم ہو, جوس لو جی. اس نے خاموشی سے گلاس اٹھا لی. لگتا ہے غزل کے جانے سے تم اداس ہو گئی ہو. اس کے اترے ہوئے چہروں پر انہوں نے شاید یہی نتیجہ اخذ کیا تھا. اس لیے کہتی ہوں یہاں آ جایا کرو, میں ابھی اکیلی ہوں. غزل کی وجہ سے واقعی بہت رونق تھی. میں تو کیا سارے گھر والے اسے مس کر رہے ہیں. حتیٰ کہ شعیب بھی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. بہت پیاری بچی ہے. اس کے لہجے میں غزل کے لیے پیار تھا. مجھے جیسے محسوس کر کے وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی. کل ہم تم لوگوں کی ہی باتیں کر رہے تھے. تمہارے اور غزل کے مزاج میں اتنا فرق ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم لوگوں میں دوستی کیسے. وہ جتنا بولتی ہے تم اتنی خاموش رہتی ہو. ابھی دیکھ لو, وہ میں ہی بول رہی ہوں. وہ ہنسی تو وہ مسکرا دی. آج بہت خاموشی ہے. اب اسے کچھ تو بولنا تھا. ہاں, آج اون شعیب کے ساتھ آفس چلا گیا تھا اور مون ابھی تک سو رہا ہے. وہ تم جانتی ہو شور تب ہوتا ہے جب دونوں اکٹھے ہوں. ہمارے گھر کی رونق وہ دونوں ہیں. ایک بھی نہ ہو تو گھر سونا سونا لگتا ہے. اب مون کو میں نے ہی زبردستی روک لیا, ورنہ شعیب تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا تھا. آفس چلو. ایمن سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. وہ شاید آج تفصیل میں بات کر رہی تھی. دراصل اون کی نسبت مون سے میرا زیادہ پیار ہے. میری شادی ہونے ہوئی تو مون 2 سال کا تھا. آنٹی جی بیمار تھیں اور پھر جب اون ہوا تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. مون کو اپنے بچوں کی طرح پالا. اون کو پھر کبھی کبھار چھوڑ دیتا, روڈ ہو جاتا تھا, لیکن وہ تو مجھے ماں سے بڑھ کر پیار کرتا تھا. میرا بڑا نیک اور سلجھا ہوا بچہ. وہ مون کی تعریف میں رتب انسان تھیں, جبکہ وہ اپنی بیزاری کو بڑی مشکل سے مسکراہٹ میں چھپا رہی تھی. اسے ان کی ساری باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں. مون کی حرکتوں سے کم از کم وہ تو اسے شریف اور سیدھا نہیں سمجھ سکتی تھی. اس کے نزدیک وہ ایک نمبر کا کرپٹ تھا جسے لڑکیوں کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا. لگتا ہے تم بور ہو رہی ہو. شبانہ آپی کی آواز پر شرمندہ ہوگی. نہیں, میں آپ کو سن رہی ہوں. لگتا ہے مون اٹھ گیا ہے. تم یہ البم دیکھو, اون کی منگنی کا ہے. اچھا, وہ خوشگوار حیرت سے تصویریں دیکھنے گئی. بہت کیوٹ ہے اون کی فیانسی. اس نے تو توصیفی نظر سے ان کا کپل دیکھا. ہاں, کنول کو مون نے پسند کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اون نے پسند کر کے مون کو آگے لگایا ہوگا. 2 سال پہلے منگنی ہوئی تھی. حالانکہ مون رشتے اور عمر دونوں میں اون سے بڑا ہے. میں نے کتنا زور لگایا کہ پہلے وہ کرے, لیکن مانا ہی نہیں کرتا ہے. میں فی الحال آزاد رہنا چاہتا ہوں. وہ ایک بار پھر مون نامہ شروع ہو چکا تھا. وہ ہونٹ پھینچے صفحے الٹنے لگی. تم دیکھو, میں ذرا مون کو دیکھا ہوں. ان کے جانے کے بعد وہ جو سری انداز میں البم دیکھ رہی تھی تیزی سے بند کر دیے. تم اتنی جلدی اٹھ گئے. شبانہ آپی غالباً کچن میں اس سے مخاطب تھی. آپ کے ظالم شوہر کے شکنجے میں میرے معصوم بھتیجے کی نازک سی گردن پھنسی ہے. وہی آزاد کروانے جا رہا ہوں. فی الحال تگڑا سا ناشتہ کروائیں. آپ آج رضیہ کے ساتھ ڈلو میں بھی آیا ہے. مون بھائی بے اختیار علی نام ہے میرا. رضیہ کے بھائی کی جھلائی ہوئی آواز پر آج رضیہ کے ساتھ جھلائی ہوئی آواز پر اس کا کہکہا سنائی دیا تو اس نے کوفت سے پہلو بدلا. وہ گھر والوں سے لے کر نوکروں تک سب کے ساتھ مذاق کرتا تھا, لیکن ان سب پر حیرت ہوتی تھی. وہ سب اس کے مذاق کو انجوائے کرتے تھے. وہ سر جھٹک کر باہر
نکل آئی۔ خیریت، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کچن میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ بھی تو سوئے نہیں؟ بھائی جی، میں فائنل اسٹڈی کرنے کو دی تھی، اس کی جان کو رو رہا ہوں، بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے پیٹ بھرنے یہاں چلا آیا۔ کافی پھینٹنے کے ساتھ وہ ٹوئسٹر پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ کافی پھینٹنے کے ساتھ وہ ٹوئسٹر پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ تم پیو گے؟ مون نے کافی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو اون اس بات میں سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ آج کل دن کتنے بور ہو گئے ہیں، پہلے غزل چلی گئی اور اب یہ ایمی، یہ نہ بندہ بات کر سکتا ہے نہ تنگ کر سکتا ہے، اوپر سے اس کے چکر ویری بورنگ، اس کے تلخ کافی کا گھونٹ اندر اتار کر اون کا دیکھا جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واٹ؟ مون نے سوالی نظر سے دیکھا تو وہ مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یمن کیوں یاد آئی آپ کو؟ یار، سب سے زیادہ مزہ ہی اسے تنگ کرنے میں آتا ہے۔ جس وقت میں اسے تنگ کرتا ہوں شکل دیکھا کرو اس کی، جیسے کسی بچے میں اس کا لالی پاپ چھین لیا ہو۔ وہ فائل کھولتے ہوئے مسکراتے جیسے اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ کل ٹونی بھائی بھی مجھ سے ایمن کا پوچھ رہے تھے۔ اچھا، اب مون کا پورا دھیان فائل کی طرف تھا۔ ٹونی بھائی کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک ہوتی جا رہی۔ آپ نے دیکھا نہیں جب سے ایمن آ گئی ہے وہ آتے ہی نہیں، ویسے بہانے سے چکر لگاتے تھے، مجھے تو لگتا ہے وہ ایمن کے چکر میں ہے۔ مون نے اب حیرت سے فائل سے سر اٹھایا۔ تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ جو کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایمن اور ٹونی بھائی کیسے جستے ہیں؟ مون کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر فائل بند کر دی۔ بھتیجے، اگر کوئی خطرے والی بات ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دو۔ بیچاری نور بیگل لگے آنسو صاف کرنے میں پہلے تیاری کر لوں۔ اب حیران ہونے کی باری اون کی تھی۔ کیا مطلب چاچو؟ میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں تم ایمی کی بڑی طرفداری کرتے ہو، بلکہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ غداری پر اتر آئے ہو، اور ٹونی اگر اسے پسند کر رہا ہے تو بھی تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ مجھے، تمہاری منگیتر سے ہمدردی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور میں سوچ رہا ہوں سب نے مجھے بھی بلیم کرنا ہے، میں نے منگنی کروائی تھی، اب مجھے کیا پتا تم اتنی جلدی اپنی پسند بدلو گے۔ خدا کے لیے چاچو کہیں تو بریک لے، بات تو کا پتنگڑ بتانا کوئی آپ سے سیکھے۔ میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں سمجھا آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ وہ کافی پیتے مون کے زبردست اچھو لگا تھا، کچھ کافی فائل پر اور کچھ اس کے ٹراؤزر پر گری تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اس نے فائل پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اشمے کی نظروں سے اون کو دیکھا۔ خود ہی تو آپ ایمن کو مس کر رہے تھے۔ بھتیجے، کان کی صفائی کرو، میں نے ایمن کے ساتھ غزل کا بھی نام لیا۔ غزل پر تمہیں شک کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور تم جانتے ہو میں کتنا حسن پرست ہوں۔ اگر مجھے پسند ہی کرنا ہو تو میں غزل کو کرتا۔ اس نے بڑا سا منہ بنایا۔ لیکن چاچو وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، پھر آپ ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں سمجھا شاید۔ ان کی تفصیلی نظریں محسوس کر کے سر جھکانے لگا۔ اور پھر چاچو محبت اندھی ہوتی ہے۔ فٹے منہ تمہارا مون، منحوسوں والی بات ہی کرنا۔ محبت کرنے کے لیے وہی رہ گئی سڑی ہوئی مرچ۔ میں یہ محبت جیسے روگ نہیں پالتا، تم جانتے ہو میں شادی اپنی پسند سے کروں گا اور جس میں پسند کروں گا وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ اچھا، کچھ عقل شریف میں مون وہی فائل اس کے سر پر مار کر کھڑا ہو گیا، اور وہ ایمی نہیں ایک دم کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا تو اون نے ہنستے ہوئے اسے کچن سے باہر دھکیل دیا۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بے ساختہ جھرجھری لے کر کھڑکی بند کر دی۔ آج ہونے والی بارش نے موسم کا کافی سرد کر دیا تھا۔ وہ شال اچھی طرح لپیٹ کر کمرے میں چکر لگانے لگی، لیکن بجلی تھی اس کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تنہائی اسے پسند نہیں تھی، لیکن آج تو اسے عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سارے دن بند کمرے میں دیواروں کو دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگتی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ دوبارہ نکل آئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی لائٹ بھی آ گئی۔ اس نے واپس کمرے میں جانا چاہا، پھر تنہائی کا سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ 2-3 بار دستک کر
دینے پر وہ بھی جب کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے ہینڈل کو ہلکا سا گھما کر دروازہ کھول دیا. سامنے ہی صوفے پر دراز پیر سے گردن تک کمبل اوڑھے منہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا. ذہن نصیب مس ایمی آئی ہیں. اسے دیکھ کر اس کا لہجہ شوق تھا. شبانہ آپی ہیں تو کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اٹھ کر اپنے جینس کی پینٹ ٹولنے لگا. صبح تو یہی تھی اور وہ جو ہنکو کی طرح اسے دیکھ رہی تھی. اس کا مذاق سمجھ کر میں آتے ہی اس کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر وہ کہہ لگا کر واپس اپنی پہلی پوزیشن میں لیٹ گیا. کب پلیز اپنی گردن یا تو دروازے کے باہر کر لو یا اندر. ساری ہوا اندر آ رہی ہے. بے چارہ ہیٹر بھی دھائی دے رہا ہے. اگر وہ جو گردن ڈھالے کھڑی تھی شرمندہ سی ہو کے آ گئی. رکو، تمہاری شکل سے لگ رہا ہے تمہاری ڈراپ ڈرا اپنے ہے. بہتر ہے اندر آ جاؤ، میں بھی اکیلا ہوں، مل کر باتیں کرتے ہیں. تھینکس. اس کی شوق لہجے پر وہ لٹھ مار انداز سے بولی. تمہاری مرضی. امید ہے تم ٹیکسی کے بھوت کے ساتھ انجوائے کرو گی. اس کے قدم اپنی جگہ جم گئے تھے. کب جھوٹ بول رہے تم؟ جھوٹ بول رہے. اون نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں کوئی بھوت نہیں ہے. وہ کافی نرم دل کا بندہ ہے تمہارا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا تھا. ابھی وہ ٹھیک طرح سے سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ لائٹ چلے گی. ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا. اس نے ڈرتے لان کی طرف دیکھا. کیاریوں میں لگے پودے ہوا سے ہلتے ہوئے کافی خوفناک لگ رہے تھے. وہ بے ساختہ دروازے کھول کر اندر آ گئی. وہ جوں ہی اندر داخل ہوئی عجیب و غریب آوازیں اس کی سمت سے ٹکرائیں. اس نے آنکھیں پھاڑ کر صوفے کی طرف دیکھنا چاہا لیکن ہیٹر سے نکلنے والی روشنی ناکافی تھی. میں جانتی ہوں یہ آپ ہے، اس لیے خاموش ہو جائیں کیونکہ مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا. اس نے خود کو کافی مضبوط کر کے لیکن اپنی کپکپاتی آواز سے اسے خود بھی محسوس ہو رہی تھی. آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی. اس نے دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے تھام لیا. دیکھیں یہ سب بند کریں. اب اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی جبکہ آنسو آنکھوں سے باہر نکل آئے تھے. آپ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے ایک بار پھر اسے ڈھونڈنا چاہا. آواز مزید نزدیک آئی تو اس نے ہینڈل گھما کر کھولنا چاہا لیکن دروازہ شاید لاک ہو چکا تھا. اس کی دھڑکن رک سی گئی تھی. اس نے ایک بار پھر کانپتے ہاتھوں سے ہینڈل کھینچا. ہا ہا ہا. آواز اب بہت زور سے اس کے کانوں کے پاس سنائی دی تھی تو وہ امی امی کہتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی. ارے امی! مون کے آواز پر اس کے رونے کی رفتار مزید تیز ہو گئی. ماچس جلنے کے آواز پر اس نے تیزی سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے. وہ کینڈل جلا کر اس کی طرف جا رہا تھا. یار تم تو میرے انداز سے زیادہ ڈرپوک. اتنا سا مذاق برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہوئے بالکل اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا. اس نے ٹپاتی نظروں سے اسے دیکھا. اس کی طرف دیکھتے ہی وہ اچانک چپ ہو گیا. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا مذاق کرتے ہوئے. میرے ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے. اس کے مسلسل خاموشی محسوس کر کے اس نے دوبارہ سامنے دیکھا اور وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا. عجیب سے احساس اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز کر دی. وہ نظریں جھکا کر بے ساختہ پیچھے کھسکنے لگی. تب ہی اسے اپنے قریب پھینچ کر اس کی آواز سنائی دی تو وہ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی. کیا تکلیف ہے؟ اس کے یوں چیخنے پر اس نے جھلا کر اپنا موبائل نکالا اور کھڑا ہو گیا. اس شخص کی طرح اس کی رنگ ٹون بھی گھٹیا ہوتی ہے، کبھی گھوڑا تو کبھی بھینس. اس نے گھبرا کر اپنے دل کو ہاتھ رکھا تو جو بے تحاشا دھڑک رہا تھا. اب کتنی دیر میں گھر آ رہی ہیں؟ وہ فون پر بات کر رہا تھا. نہیں آدھا گھنٹہ نہیں 10 منٹ میں آئے. میں کہہ رہا ہوں نا بھابھی. اس کی جہلائی ہوئی آواز پر وہ کھڑی ہو گئی. اب جاؤ تم. ایمن نے اس کی طرف دیکھا جو کینڈل بیس پر رکھ کر اب صوفے پر بیٹھ گیا تو اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس کو جھنجھلا اٹھا. سنا نہیں؟ جاؤ، وہاں کوئی بھوت نہیں. اس سے اس شخص پر بے حسی پر سخت تاؤ آیا. پہلے ڈرا دیا، اب نکل جانے کا کہہ رہا ہے. تب ہی لائٹ آتے ہی سارا کمرہ روشنی میں بھر آ گیا. ان دنوں میں بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور وہ نظریں چلا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. ہینڈل گھماتے دروازہ کھل گیا. وہ ہونٹ
दांतों तले दबाए हुई बाहर निकल आई। यकीनन घबराहट में वो हैंडल उल्टा घुमा रही थी। कमरे में आकर भी वो कितनी देर तक कुछ हो जाने के डर से बोलती रही। मुन के खुद पर जमी नजरें याद करके उसने बेसाख्ता झिरझिरी ली थी। तुम्हारे मुंह पर 12 के बजे हो, तुम्हें इससे कोई मतलब? गजल के पूछने पर वो काट खाने के अंदाज में बोली तो वो कंधे अचका कर रह गई। अगले 15 मिनट तक वो इंतजार करती रही कि वो कुछ पूछे, लेकिन वो भी अपने नाम की ढीठ थी। तुम वापस कब आ रही? उसके सवाल पर गजल की मुस्कुराती नजरों से उसका चेहरा देखा। इतने दिन से मैं देख रही हूँ, मोहतरमा काफी बहादुरी का सबूत दे रही है। मैं इंतजार कर रही थी कब ये झूठा निकाब उतरता है। तुम जानती हो फिर भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करती फिरूं? एमन ने गुस्से से मुस्कुराते चेहरे को देखे। अच्छा, यूं मुंह फैलाने की जरूरत नहीं, मैं भी घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। शुबाना आपी ऑन मून और तुम्हारी काफ़ी मिस तुम्हें काफ़ी सोच रही हूँ, आ जाओ। फिर कब आओगी? एमन ने जल्दी से पूछा। कुछ दिनों तक। गजल के जवाब पर वो गहरा सांस लेकर रहेगी। और वो तुम्हारा मजनू नहीं आया अब तक? कौन? एमन ने हैरत से उसे देखा। अरे वही डॉक्टर तलत अर्फ टोनी। शर्ट अप गजल। एमन ने नागवारी से सर झटका। अब तुम ना मानो तो अलग बात है, वरना बंदे के इरादे कुछ नेक नहीं। तुम तकरीबन हर दूसरे दिन तो वो यहाँ यूनिवर्सिटी में होता है, वो भी बगैर किसी वजह से। वो वजह तुम भी हो तो हो सकती हो। मैं तुम्हारी तरह घमंड नहीं साफ नजर आता है। मौसूफ तुम पर फिदा हैं। अब कि एमन ने कुछ कहे बगैर सर झुका लिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट गजल देख चुकी थी। यूं तो यहाँ भी दाल में कच्चा कुछ काला है। जी नहीं, मेरी तरफ से कोई बात नहीं। क्यों क्या खराबी? हैंडसम और डॉक्टर अमीर है, और फिर तुम्हें पसंद भी करता है। और सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे लिए अहम है, शरीफ है। गजल को उसके जवाब पर काफ़ी एतराज़ हुआ। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं? उसके मुसलसल खामोश देखकर गजल ने आंखें सेड़ कर उसे देखा तो वो बेसख्ता हंस पड़ी। कितनी गुन्नी और लड़की! तुम कौन है? यहाँ लाहौर में है या तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार? मेरे घर में। अरे ये तो कमाल हो गया। चलो, डॉक्टर साहब भी आ गए। टोनी को देखते ही गजल खड़ी हुई हो गई तो उसने बला सर से टलने पर शुक्रिया अदा किया। टोनी नोटिस पर नजरें होने के बावजूद उसका सारा ध्यान टोनी की तरफ था। उसने महसूस किया था कि गजल के साथ बातें करने के बावजूद उसका ध्यान उसकी तरफ था। मैं आज सोच कर आया था आप दोनों को लंच पर लेकर जाऊंगा। सॉरी टोनी, अगर आज मुझे अपनी कज़न की तरफ जाना है होता तो मैं ज़रूर चलती। तुम एमन को ले जाओ। गजल की मशवरे पर वो घबरा कर बेसख्ता सॉरी, आज मुझे भी घर ज़रा जल्दी जाना है। उसके जवाब पर वो मुस्कुरा उठा। आपका जवाब तो मैं पहले से जानता। आप यही कहेंगी? गजल मुस्कुरा कर खड़ी हुई तो वह खड़ी हो गई। चलें फिर, आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा। मुझे भी मोहन से मिलना है। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे आज मार्केट में जाना है, देर हो जाएगी। और रेमन नहीं तो तुम्हें घर भी जल्दी जाना है। गजल की शायद पर वो पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी, जो इसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। लगता है एमन को मुझ पर यकीन नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सिर पटाकर बोली। चले, वो बेबस होकर बोली तो वो खिल उठा। मगर आज आप आ ही गई हैं तो चलें। आपको अपना घर भी दिखा दूँ। शादी के बाद मैं वहाँ शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। वो पहली बार किसी गैर आदमी के साथ यूँ अकेली बैठी थी। वो पहले ही डर रही थी। उसकी बात पर सुनकर उछल गई। मैं तुम्हारा मुझे ज़रा जल्दी जाना है। टोनी ने बगौर उसको देखा और सर असबात हिलाते हुए ड्राइविंग की तरफ। सारा रास्ता उसकी खामोश पर उसको साथ हुआ। आपको बुरा लगा? उतरने से पहले वो बेसख्ता पूछा। नहीं, लेकिन आपकी एतबारी पर अफसोस है। ऐसी बात नहीं। दरअसल वो कोई बहाना नहीं लगा ऐसी। उसने इसकी आवाज़ पर वो जल्दी से मुड़ी। मून की आवाज़ पर जल्दी से मुड़ी। उसने नज़्म से उसे देखा और टोनी को देखा। जाने के बाद वो शर्मिंदा हो गई और बड़े मतलब प्रस्त हो यार, हमारे लिए अब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। उसे नज़रअंदाज करके वो टोनी की तरफ बढ़ा तो वह कंधे झुकाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। कावे में दूध डालते हुए उसे अजीब से शोर का एहसास हुआ तो वो आंच धीमी करके बाहर निकल आई। दरवाज़ा खोलते हुए उसे बेख्तियार अली की चीखें सुनाई दी। मून उसे एक बाजू और एक टांग से पकड़े बार बार स्विमिंग पूल में फेंकने की धमकी दे रहा
اسے سر جھٹک کر واپس جانا چاہا، لیکن اس بچے کی چیخیں اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ جو لوگ 2 ہفتے نہیں نہاتے ان کا انجام یہی ہے کہ انہیں برف کے ٹھنڈے کی طرح ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا جائے۔ وہ بختیار علی کو دھمکی دیتے ہوئے مزید پانی کے قریب لے گیا۔ وہ پھر چیخنے مانگ رہا، مون بھائی چھوڑو مجھے، میں ابا کی قسم کھاتا ہوں آج میں ہی نہاؤں گا۔ نو وے، مون نے دونوں بازو سے پکڑ کر اس کی ٹانگیں پانی میں ڈالی تو وہ پھر چیخنے لگانے کا اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بچوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ مون نے حیرت سے پیچھے دیکھا، اگلے ہی پل کھل کر مسکرایا۔ چھوڑے اسے، تمہارا مطلب ہے اسے چھوڑ کر تمہیں پکڑ لوں؟ اس کے کہنے پر بختیار علی منہ پر ہاتھ رکھ کر کیکی کرنے لگا۔ شٹ اپ! اس نے غصے سے دونوں کو دیکھا۔ ایمی، یہ ہر وقت تم انگارے کیوں چباتی رہتی ہو؟ تو دیکھو اپنا حال کیا کر لیا ہے۔ آؤ تمہیں ٹھنڈی دنیا کی سیر کرو۔ وہ بختیار علی کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے تو وہ سمجھی نہیں، لیکن جب سمجھ میں آیا تو وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھیں آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ اسے متمنا کرنے کے ساتھ بھاگنے والی تھی کہ ٹائلوں پر پھسلن کے باعث اس کا پاؤں بری طرح پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوئمنگ پول میں جا گرتی، مون نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کچھ دیر تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ بختیار مون کے کہکوں سے اس نے ناہموار سانسوں کے ساتھ سامنے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور مون کے بائیں گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ مون کے ساتھ بختیار علی کی ساکت ہو گیا۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا اور بے حس انسان ہے جسے نہ اپنی اور نہ ہی کسی اور کی عزت کے ساتھ ہر وقت کسی کو اپنی تسکین کے لیے دوسروں کے لیے کمزوریوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ کی عادت بن چکی ہے، یا آپ کے گھر کا ملازم، اس لیے ان کے ساتھ جیسے چاہیں آپ مذاق کر سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کو یہ حق نہیں دیا۔ آپ کا کوئی ارادہ کردار نہیں تو آپ سمجھتے ہیں سب آپ کی طرح ہے۔ میں آپ کے گھر اپنی تعلیم کی وجہ سے رہ رہی ہوں، میں وہ بھی کرایہ دے کر۔ آپ نے دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی مفت کا مال سمجھ لیا ہے کہ جو کریں گے میں برداشت کر لوں گی۔ میں رضیہ یا بختیار نہیں، میں آپ کا ایک لوور کریکٹر اور گھٹیا آدمی ہے۔ وہ نفرت سے پھنکار کر بعد اختیار علی کے حیران چہرے پر نظر ڈال کر واپس مڑی، جہاں رضیہ کھڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے مون کا یہ سب کہنا برا لگا ہو۔ کیسی بہن ہو تم مون بھائی کو میں نے بختیار کو ڈرانے کہا تھا۔ مون بھائی نے صحیح کیا ہے، رضیہ کا لہجہ رکھائی لیے ہوئے تھا۔ ایک پل کے لیے وہ شرمندہ ہو گئی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹک اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ مون بھائی یہ بہت بدتمیز اور گندی ہے۔ پیچھے سے آتی بختیار کی غصیلی آواز پر اس کے قدم بے اختیار رک گئے۔ اس کے لیے لڑی تھی اور وہ دونوں بہن بھائی اس شخص کے خلاف کچھ برداشت ہی نہیں کر رہے تھے۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ دباتے ہوئے بے اختیار سوچا۔ ہیلو کی آواز پر وہ تیزی سے چلتے اس کے پیر کو بریک لگ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اون کھڑا تھا۔ ہیلو! وہ مسکرا کر سیدھی ہو گئی۔ بزی لگ رہی ہو؟ جی، پیپرز میں کچھ دن رہ گئے اس لیے۔ وہ مسکرا کر نوٹس دیکھنے لگی۔ سارا دھیان تو ان کی طرف ہی تھا۔ تمہارا فون ہے؟ اون نے بتایا۔ غزل کا؟ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، شاید تمہارے گھر سے ہے۔ اچھا! وہ حیران ہوتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے ریسیو کرنے کان سے لگایا تو فون بند ہو چکا تھا۔ وہ ریسیور کو کریڈل پر ڈال کر وہ وہیں کھڑی رہی۔ ایمن کھانا کھا لو۔ شعیب بھائی نے اسے کھانا پر دعوت دی تو وہ مسکرا دی۔ نہیں بھائی، میں ابھی کھانا کھایا ہے، تسلی سے بیٹھو، آ جاتا ہے فون۔ اس نے بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر شبانہ نے ٹوکا۔ وہ جھم کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا اسے دیکھ کر کھانا کھاتے مون نے کوئی ریمارکس پاس نہیں کیا۔ وہ بالکل یوں ری ایکٹ کر رہا تھا جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں، لیکن بلکہ کئی دنوں سے بلانا تو وہ دور کی بات ہے، اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ وہ ڈھولو اور رضیہ سے بھی اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیتے تھے۔ اس نے بے ساختہ سر جھٹک کر خود کو اس سوچ سے نجات دی، اگر یہی تھپڑ میں اسے شروع سال میں لگا دیتی تو کم از کم اس پریشانی سے میں تو نہ رہتی۔ اس تھپڑ پر وہ بے ساختہ خود کو داد دی۔ تب ہی فون کی گھنٹی بجی۔ اس پر وہ چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور خیریت ہے امی؟ سعدیہ بیگم کی بجھی ہوئی آواز پر اس نے ہیلو ہی محسوس کیا۔ اتوار کو آ رہی ہو؟ خیریت ہے؟ اب وہ پریشان ہو گئی۔ عادل کی منگنی ہے؟ جی؟ اسے لگا سننے میں غلطی ہوئی ہے، تمہاری چچی خاص طور پر پیغام دے کر گئی ہے، تم ضرور آ رہا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر میں تو سمجھتی تھی کہ شاید تمہارے لیے، لیکن نسیم بتا رہا تھا کہ عادل نے اپنی مرضی کی ہے۔ سنا ہے کہ کافی امیر لوگ ہیں۔ اس کے کان سائیں کر رہے تھے۔
اور حل لفظ کا کہیں گم ہو رہا تھا۔ ہیلو ایمن، اس کی طویل خاموشی پر محسوس کر کے وہ زور سے بولنے لگی، جی امی، وہ یہ دو لفظ اس نے بڑی برے وقت پھر بیٹا اتوار کو آ رہی ہو امی، آپ چچی کی طرف میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، میرے پیپر سے میں کچھ دن رہ گئے اگر آئی تو اب بہت حرج ہو جائے گا، میری طرف سے انہیں اور عادل بھائی کو مبارکباد دے دیجیے گا۔ اس کی مزید بات سننے بغیر اس نے فون رکھ سب کہہ رہی تھی ایمن، اس کے اترے ہوئے شکل کو شبانہ سے غور سے دیکھا تو بڑی مشکل سے روکی، لیکن اپنے کمرے میں آتے ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، ساری خواہشیں خاک میں مل گئی تھیں، اس کی کتابیں سامنے کھلی تھیں لیکن اس کی نظریں آسمان پر بھٹک رہی تھیں۔ ایمن، شبانہ کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی، اتنی سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ شبانہ کے لہجے پر اس کا افسوس، اس نے خود کو حواسوں میں کہنا چاہا، تم گم ہو رہی ہو اور تم نے لائٹ بھی نہیں چلائی۔ اس نے واپس پڑھتے پڑھتے دھیان ہی نہیں رہا تھا، وہ کتابیں کھڑی رہے وہیں پر کھڑی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ان کی تیاری دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں، شعیب کے دوست کی بیٹی کی شادی ہے، ہم وہاں ہی جا رہے ہیں۔ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں کروں گی، جلدی آ جاؤں گی۔ ویسے میں نے رضیہ کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس آ جائے۔ ان کے کہنے سخت انداز پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آج وہ کیوں اس کا دل کرتا تھا کہ سہارا ملے اور وہ رو دے۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ جھکی سے اس کا سر ہلا کر مسکرا دی۔ رضیہ کے انتظار میں وہ وہیں پر بیٹھی رہی، لیکن اندر داخل ہوتے ٹونی کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ گیٹ کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ وہ بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں رضیہ کا انتظار کر رہی تھی، گھر میں کوئی نہیں۔ اس کے پچھلے خالی پورچ دیکھ کر اس نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس کے سرنفی میں ہلانے پر وہ بولا، آپ یقیناً ڈر رہی ہوں گی۔ اس کی مسکراہٹ نے شرارت محسوس کر کے وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اس کا ڈر شاید اچھا خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ چلیں پھر، جب تک رضیہ نہیں آتی آپ کو کمپنی دیتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کون آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گیٹ بند کر کے اس کے سامنے آ گیا۔ وہ رضیہ، اس نے بند گیٹ کی طرف دیکھا۔ یہاں ہر فرد کے پاس ڈپلیکیٹ چابی موجود ہے، یقیناً رضیہ کے پاس بھی ہوگی، نہیں تو وہ بیل دے دے گی۔ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ یہاں تو بہت سردی ہے، اندر تو ہی چلتے ہیں۔ سردی تو اسے بھی لگ رہی تھی۔ سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دی۔ لاؤنج میں ہیٹر جلا تو اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ میں جب کبھی گھر سے بہت لیٹ ہو جاؤں تو یہاں آ جاتا ہوں۔ اس نے اپنی بے تکلفی کو توجہ پیش کی تو وہ مسکرا دی، بلکہ یہاں جو گیسٹ روم ہے اب وہ گیسٹ روم نہیں رہا، میرا روم بن چکا ہے۔ چلیں میں آپ کو دکھاؤں۔ اسے کوئی بات کہنے کا موقع دیے بغیر ریڈ ڈور میں داخل ہو گیا تو وہ بھی اٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ اب الماری کھول کر اسے چیزیں دکھا رہا تھا۔ کیا بات ہے من، آج بہت چپ ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اس کی بے توجہ محسوس کر کے وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا ہمدرد لہجہ پاتے ہی وہ رو پڑی۔ کیا ہوا ایمن، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اب کے اس کے مزید قریب آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ روتے رہتے اس عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آنسو روک کر جیسے اس احساس کو سمجھنا چاہا۔ ٹونی کا ہاتھ اس کے کندھے پر ہوتا اس کے چہرے پر آ رکا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گھٹنے پر تھا۔ اسے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا جو اس کے بہت قریب تھا۔ اس کے چہرے تاثرات پر وہ دہل رہ کر رہ گئی۔ وہ جھٹکے سے اسے دھکا دے کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شاید اس کارروائی کے لیے تیار نہیں تھا، ذرا سا لڑکھڑایا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسے دروازے کی سمت بڑھنے چاہا، لیکن اس کی پہلے وہ اس کا بازو تھام چکا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، آئی لو یو ایمن، اس نے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اس کندھے سے تھاما۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس پر جھک کر اس نے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ایک پل کے لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ساکت ہو گیا۔ اگلے ہی پل تیش کے عالم میں اس نے اس کا بازو دبوچ کر اس کے بیٹ کی طرف دھکا دیا۔ بیٹ کا کونا بڑی زور سے اس کے کمر میں لگا، لیکن وہ درد کا نظر انداز کرتے ہوئے سرابت سے دوسری جانب لپکی۔ اپنی بچاؤ کے لیے وہ متوش نظروں سے کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ لمحے لمحے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس خوفناک سناٹے گھوڑے کی واز توڑا تھا، جہاں اس کے سوائے سوئے ہوئے حواس الرٹ ہوئے تھے، وہیں ٹونی کی تیزی سے بڑھتی قدم میں بھی ٹھٹک گئے، رک گئے تھے۔ مون، وہ ایک پل توقف کیے بغیر حلق کے بل چلائی۔ ٹونی نے تیزی سے درمیان فاصلہ سمیٹ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون ہے؟ مون کی آواز پر اس نے وہ ہاتھ ہٹانا چاہا۔ اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے جمع تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ناخن کے ساتھ ہاتھ پر گاڑے تو گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر پھر چلائی، تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس تیزی سے ٹونی نے اپنے ہاتھ ہٹایا تھا۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر مون کی طرف بھاگی اور اس کا بازو تھام کر اس کے پیچھے سے اگ گئی۔ کمرے میں بالکل
بالکل خاموشی تھی. اس نے ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا تو کھڑے ٹونی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا. میری اس میں کوئی غلطی نہیں, مجھے اس نے بلایا تھا. ٹونی کے الزام پر وہ ہنسوں کے ساتھ اس کا وجود ساکت ہو گیا. یہ جھوٹ ہے, میں تو یہ الزام میں اس قدر اچانک تھا کہ وہ بھول ہی نہیں سکی. اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے. اس نے کہا نجات دھندہ ہو گیا. یہ خیال آتے ہی مون کے بازو اس کے ہاتھوں کے گریف سے ڈھیلے ہوتے بالکل ختم ہو گئی. اسے لگا کہ وہ بھی اسے یقین نہیں کرے گا. مجرموں کی طرح سر جھکا کر دیوار سے لگ گئی. یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا. سامنے کا منظر اسے اپنے آنکھوں کا دھوکہ لگا. مون کے بعد دوسرا تھپڑ ٹونی کے منہ پر پڑا تھا اور اب وہ اسے گریبان سے تھامے جھٹکے دے رہا تھا. بے غیرت آدمی, تمہاری ہمت کیسے میرے گھر میں اتنی گندی حرکت کرتے ہوئے؟ ہاؤ ڈیئر یو! مون نے گریبان تھامے ہوئے اسے دھکا دیا. وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کے قریب جا گرا. اگلے ہی پل وہ مزید کوئی بات کیے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا. مون اس کے پیچھے بھاگا تھا اور وہ بری طرح روتے ہوئے زمین پر بیٹھی چلی گئی. تھوڑی دیر بعد کسی نے اچانک سے اسے جارحانہ انداز میں بازوؤں سے پکڑا کر کھڑا کیا. ڈر کے مارے اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی. سامنے مون کھڑا شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا. کیا کر رہی ہو یہاں؟ جب تم جانتی ہو گھر میں کوئی تو نہیں تو کیوں اسے اندر آنے دیا اور کیوں اس کے ساتھ یہاں آئی؟ اس کا لہجہ اتنا پرتشدد تھا کہ اس کا چہرہ جلنے لگا. اس کی آنکھیں بیچنے پر اس نے زور سے اس کو دھکا دیا. وہ دیوار سے جا لگی. ایک ٹینس کندھوں سے کمر تک اتر آئی. بڑی عقل مند ہو, با کردار بنتی ہو, اتنا بھی نہیں جانتی کہ نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے اور تنہائی میں اس مرد کا جانور بنتے دیر نہیں لگتی. اگر تم ایک مرد کے ہوس کا شکار بنتی تو تمہیں ایک لوز کریکٹر بدکردار آدمی اور مضبوط آدمی کا فرق پتہ چلتا. مجھے بدکردار کہا تھا نا تم نے؟ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر شعلہ بار نظروں سے اسے گھورنے لگا. اس دن تم اپنی عزت کے ساتھ اس کمرے میں آئی تھی, ویسے ہی باہر بھی گئی تھی. اگر میں بدکردار ہوتا اس وقت تمہیں کہیں ڈوب مرنے کی تیاری کر رہی ہوتی. وہ اسے ایسا آئینہ دکھا رہا تھا جس میں اسے اپنی شکل سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی. اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرہ رکھ لیا. ہٹاؤ اپنے ہاتھ اور اپنے آنکھوں سے حقیقت دیکھا. منہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور بے حد گھٹیا اور دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والا ہوں. یہ بھی کہا تھا نا کہ تم نے کہ ہاں میں جو بھی ہوں سب کے سامنے ہوں. تم پر اپنی اچھائیوں کا ثابت کرنے کی وجہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. تم خود کیا ہو پہلے خود کو دیکھو. میں صرف مذاق کرتا ہوں, سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی کردار پر کیچڑ اچھالتا ہوں. ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے. عزت ہی تھی کہ تم یہاں بغیر کسی ڈر کے رہ رہی تھی. تم اس گھر کی عزت تھی, اس لیے آج عزت کے ساتھ صحیح سلامت کھڑی ہو. اگر واقعی کسی کردار سے تمہارا واسطہ پڑتا تو مفت کا مال کیا ہوتا ہے تمہاری سمجھ میں آ جاتا. تمہیں تو مذاق اور بدتمیزی میں فرق ہی نہیں پتا, بلکہ تمہیں تو صحیح اور غلط کا پہچاننا بھی نہیں آتا. وہ استہزائیہ انداز میں بول کر پیچھے ہٹنے لگا. غلطی میری ہے, مجھے بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مذاق تو دور کی بات ہے, تم اس قابل بھی نہیں کہ تم سے بات کرتا. اس نے تو صرف ایک تھپڑ مارا تھا, جبکہ اس نے الفاظ کی اتنی مار ماری تھی کہ وہ لہو لہان ہو رہی تھی. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جاؤ اب یہاں سے. ایک بات یاد رکھنا, نامحرم کے ساتھ تنہائی سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیتی. ضرور نہیں ہر مرد میری طرح بدکردار ہو. آخر میں بھی وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا. اس کی طرف دیکھنے بغیر اٹھی اور بھاگتے ہوئے باہر نکلتی ہوئی آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا. اس کی پہلی نظر شبانہ آپی پر پڑی. وہ پریشانی سے اس کا گال سہلا رہی تھی. اس کی آنکھیں یک پانی سے لریز تھیں. ایمن اس کے پکارنے پر وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی. وہ مزید پریشان ہو کر اس کی پشت سہلانے لگی. ہوا کیا ہے بیٹا, کچھ تو بولو. ان کے پکارنے پر بھی وہ اس طرح روتی رہی تو انہوں نے زبردستی اسے خود سے الگ کیا. کسی چیز سے ڈر گئی ہو. اس کے کہنے پر بھی وہ خاموش رہی. میں نے کہا بھی تھا رضیہ آ جائے گی, وہ آئی بھی تھی تو پر تم ٹیکسی میں تھی تو وہ واپس چلی گئی. وہ اب اس کے آنسو صاف کر رہی تھی. میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں. غزل کی آواز پر اس نے چونک کر دائیں دیکھا. وہ واقعی غزل ہی تھی, بلکہ اون اور شعیب بھائی بھی تھے. ماما
ماما ٹمپریچر چیک کریں کم ہوا یا نہیں. ہاں. ان کے کہنے پر انہوں نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں دیا تو وہ سر جھکا کر اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی. تو ہم ابھی شادی میں پہنچے تھے کہ مون کا فون آ گیا. وہ اپنا والیٹ گھر میں بھول گیا تھا, وہ لینے آیا تھا. اس نے بتایا تم بے ہوش ہو گئی ہو, گھر آئے تو تم بخار میں تپ رہی تھی کل رات, اب تمہیں ہوش آیا ہے. میں تو ڈر گئی تھی, اس لیے غزل کو بلا لیا. اس کی نظریں بے ساختہ کھڑی کی طرف اٹھی جہاں رات کے 8 بج رہے تھے. اب کیا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ شعیب بھائی کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا کر انہیں تسلی دی. میری وجہ سے آپ کو کافی پرابلم ہوئی. کیسی باتیں کرتی ہو تم, بالکل میری چھوٹی بہن بلکہ بیٹی جیسی ہو. پھر پرابلم کیسی؟ شبانہ کی محبت بھرے انداز پر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں. اب تم یہ سوپ پیو, میں تمہاری تھوڑی دیر بعد چکر لگاتی ہوں. غزل کے آنے پر وہ تینوں باہر نکل گئے. میں پہلی بار سوپ بنایا ہے, پتہ نہیں کیسا, لیکن تم سے اندازہ کروں گا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں. غزل نے چمچہ اس کے ہونٹوں پر سے لگاتے ہوئے کہا تو مسکرا دی. پتہ ہے تمہاری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں تو ڈر گئی تھی. اس کے گلے لگی کہہ رہی تھی, اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی. دیکھو سارا سامان لے کر آئی ہوں. غزل کے کہنے پر اس کی نظر اس کے بیگ تک گئی. ایک وقت تھا وہ روز غزل کے آنے کی دعا کرتی تھی. آج جب وہ آئی تھی تو اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی. وہ گمسم انداز میں باتیں کرتی غزل کا چہرہ دیکھنے لگی. کبھی کبھی ایک لمحہ انسان کو وہ سمجھاتا جاتا ہے جسے سمجھنے کے لیے کئی سال بھی کم پڑتے ہیں. وہ جو اتنی ڈرپوک تھی کہ ذرا اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی, اب گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھی رہتی تھی. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اور جب مون کی باتیں یاد کرتی تھی اس کا دل چاہتا کاش وہ سارے وقت کہیں پیچھے موڑ پاتی. کاش وہ اپنے الفاظ کو اس تھپڑ کو اس کی اور اپنی یادداشت پر مٹا پاتی. وہ صحیح کہتا تھا, وہ ہے کیا, اسے بڑا ناز تھا اپنے کردار پر. اس نے کیا کیا, ایک بالکل غیر مرد کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے ایک تنہا کمرے میں چلی گئی. غلطی اس کی تھی. ٹونی کو وہ الزام نہیں دے سکتی جب خود ہی اس نے اپنی احتیاط کی چادر اتار دی تھی. وہ جیسے بد کردار اور برا سمجھتی تھی وہ سب سے زیادہ مضبوط ثابت تھا. وہ واقعی با کردار تھا, اسے جیسے اپنے نفس پر قابو تھا. نہ وہ بھی مرد تھا. تنہائی ان کے درمیان بھی تب بھی آئی تھی. ایک دن وہ وہاں سے نکل آئی. وہ اسے اپنی بہادری سمجھتی رہی. اس کی بہادری نہیں, اس کی گہری مضبوطی تھی. وگرنہ اگر وہ نفس کا غلام ہوتا تو وہ شاید نرام موت پر مر چکی ہوتی. وہ صحیح کہتا تھا اسے صحیح غلط کی پہچان. اس لیے تو اس نے کمزور شخص کو ناسمجھ سمجھا اور اس مضبوط شخص کا برا جانا. کبھی کبھی انسان کو نصیحت تبھی ملتی ہے جب وہ خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. اس کے ساتھ ہوا تھا وہ جو اس کے ساتھ. اس کے پیپرز میں کچھ دن رہ گئے تھے, لیکن پڑھائی سے اس کا دل بالکل اچاٹ ہو چکا تھا. وہ زبردستی خود کو پڑھنے پر آمادہ کرتی تھی, کیونکہ اب پیپر چھوڑ کر وہ ایک پچھتاوا اپنی زندگی میں اور شامل نہیں کرنا چاہتی تھی. سنو, میری شادی پر آؤ گی؟ غزل کی آواز پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی. دیکھو کیا, تمہیں ضرور آنا ہے. اور یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے, اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اگر مجھ سے ناراض ہو تو پہلے ہی اس کی طرح غصہ کر کے لڑکے اپنا غصہ کیوں نہیں نکال دیتی؟ غزل کے اس کے قریب آ گئی. میں تم سے ناراض نہیں ہوں. وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھی, کیونکہ اس کے ابو سے انسانوں کی پہچان ہو گئی تھی. وہ بظاہر جیسی تھی, لیکن اتنا اب وہ جان گئی تھی کہ اس سے مخلص تھی. پھر کیا بات ہے, کس بات سے پریشانی؟ دروازے پر دستخط اس کی بات ادھوری رہ گئی. شبانہ آپی تھی. میں نے سوچا پھر شاید ٹائم نہ ملی تم دونوں کو گفٹ دے آؤں. اس کی ضرورت نہیں تھی آپی. ایمن وہ 2 سوٹ لیتے ہوئے چاہ رہی تھی. یہ تم لوگوں کا حق ہے, اور اب پلیز کوئی بحث نہیں. رات کو تم لوگ کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گی.
آپ اس کے انکار کرنے سے پہلے غزل نے ہاں کر دی تو وہ خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی پہلی نظر مون اور بختیار پر پڑی تھی، جیسے گود میں بیٹھا ہو کر وہ اس کے بال کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بختیار علی کی چیخوں پر اس نے اضطراری انداز میں پہلو بدلے۔ آج بھی ویسا ہی منظر تھا، مگر اس کی آنکھوں کے آگے جو غلط فہمی کا پردہ تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ پہلے اسے لگتا تھا وہ اس کے گھر ملازم ہے اس لیے وہ انہیں تنگ کرتا ہے، پر آج وہ محسوس کر سکتی تھی وہ انہیں ملازم سمجھتا ہی نہیں تھا، اور شاید اس لیے انہیں اپنے گھر والوں کی طرح ٹریٹ کرتا، اس لیے تو بختیار کو اس نے گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ اے ایمن آؤ! شبانہ آپی کی آواز پر مون نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ بختیار کو تنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ واہ بھائی غزل، آج تو بڑی زبردست لگ رہی ہے، کہاں بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ غزل کو دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا، جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ اسے یوں نظر انداز کرتا تو وہ خوش ہوتی، لیکن آج وہ بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی۔ لے بھائی مٹھائی کھائے۔ اور نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے کہا۔ یہ کس خوشی میں؟ غزل نے گلاب جامن پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ جناب جی پھپھا بن گئے ہیں۔ مطلب؟ غزل حیران ہوئی۔ کمل پھپھو بنی ہے تو لازمی بات ہے یہ بھی پھپھا بنا۔ اچھا۔ مون کے بتانے پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اب آپ تو میری چچی لے کر آئی نہیں تو میں ایسے رشتے ہی بنا کر خوش ہو جاتا ہوں۔ ہائے ظالم، یہ کیا کہہ دیا؟ مون نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے، جبکہ وہ سر جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانے کے دوران وہ تینوں چہکتے ہیں۔ شعیب بھائی اپنے کمرے میں گئے تو شبانہ آپی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ غزل ان کے پیچھے گئی، ان کا فون آیا تو وہ بھی اندر چلا گیا۔ اب صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ وہ بھی اس کے دیکھے بغیر باہر نکل گیا تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے نکل آئی۔ قدموں کی آواز پر وہ پیچھے مڑا، اسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جو میں نے کیا اور کہا، اس سے پر بہت شرمندہ ہوں۔ آج اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میرا گلٹ کچھ تو کم ہو جائے گا۔ معذرت تو مجھے آپ سے کرنی چاہیے، اس دن میں نے کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ جہاں تک معافی کی بات ہے اس کی ضرورت نہیں، میں سب بھلا چکا ہوں۔ آپ بھی بھول جائیں تو جو ہوا سب کو ختم ہو گیا۔ اس کے لفظوں کے ساتھ اس کا لہجہ بھی کتنا بے گانا تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ اس نے زہر لب دہرا کر گیٹ کو دیکھا جہاں سے ابھی بھی وہ نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سامنے کی منظر دھندلا گیا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مجھے معاف نہیں کیا، یہ سوچ اس کے دماغ سے نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ پتہ ہے پھپھو، میری انگلش کافی ویک ہے، سمری تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہوتی، لیکن کل آپ نے مجھے جس طرح سمجھایا تھا مجھے فوراً یاد ہوگی۔ ٹیچر نے بھی مجھے گڈ دیا۔ اپنے 12 سال بھتیجے کی پرجوش آواز پر ایمن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور پھپھو، آپ کی کوکنگ بھی بہت اچھی ہے، اور یہ سینڈوچ تو آپ کمال کا بناتی ہے۔ وہ باتونی ہونے کے ساتھ مسکا لگانے میں بھی تیز تھا۔ اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ پہلے تو وہ کبھی گھر والوں کے اتنے قریب نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب تنہائی سے بچنے کے لیے وہ سب میں بیٹھنے لگی تھی۔ اس کے بھتیجے بھتیجیاں سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ بھابھی، آپ کیا بناؤں؟ آج کیا بناؤں؟ فوزیہ بھابھی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ پھر فریج سے پانی نکال کر اس پر نظر ڈالنے جواب دیے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ پھپھو چلیں نا، ہم باتیں کرتے ہیں، امی کی تو عادت ہے ایسے ہی۔ اس کے بھتیجے نے اس کا طرح منہ دیکھ کر پھر شروع ہو چکی تھی۔ بھتیجی اس کا طرح منہ دیکھ، تم خود بتاؤ خرابی کیا ہے میرے بھائی میں؟ دیکھا بھلا ہے اپنا کاروبار، بس پڑھا زیادہ نہیں، اس وجہ سے تم رشتے سے انکار کر دیا۔ فوزیہ بھابھی کی تفصیلی آواز پر اس کے قدم بخود رک گئے۔ اس نے تھوڑا سا اندر جھانکا۔ ان کے ماتھے پر اس کی دوسرے نمبر والی شیزانہ بھابھی تھی۔ آپ نے جو سرفراز زمانے ہوئے تھے اس دن اپنی ماں کے پاس کیا گئے، خیالات ہی بدل گئے۔ ایمن زیادہ پڑھی لکھی ہے وغیرہ وغیرہ، تم دیکھ لینا شیزانہ لڑکوں کے ساتھ پڑھ کر
پڑھ کر آئی ہے، کچھ کوئی چاند تو چڑھائے گی۔ یہ ہر رشتہ سے انکار بے وجہ تو نہیں، ضرور اس کا کوئی چکر ہے۔ ابھی تو میری بات سن کر سرفراز غصے میں آ گئے تھے، لیکن تم دیکھ لینا ضرور کسی لڑکے سے اس کی دوستی ہے۔ مزید سننے کی اس میں کوئی تاب نہیں تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنی ماں کے کمرے میں آگے وہ نماز پڑھی تھی۔ وہ خاموشی سے زمین پر ان کے قریب آئی۔ کیا بات ہے امن؟ سلام پھینک کر انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سر نفی میں ہلا کر زمین پر انگلی سے نقش و نگار بنانے لگی۔ کچھ تو بات ہے امی، بھابھی کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں میں اب تشویش اتر آئی تھی۔ میں بات کروں بھی تو مجھ سے بات نہیں کرتی گڑیا، ساتھ بھی میرے پاس بیٹھے ہوں تو انہیں لے جاتی ہے۔ اور ابھی شہزانہ بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ میں لڑکوں کے ساتھ پڑھی ہوں تو ضرور کوئی چاند چڑھاؤں گی۔ امی آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ آخر میں اس کی آواز رند ہو گئی تو وہ سوچ انداز میں تسبیح کو دیکھتی ہوئی سعدیہ بیگم کو چونک گئی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے بیٹا، اور فوزیہ کی عادت ہے ایسی ہی، اس کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ مگر امی، بغیر کسی وجہ کی وہ مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں۔ دراصل وہ اپنے بھائی کے لیے کافی عرصے سے تمہارے لیے کہہ رہی ہیں۔ ایک تو وہ لڑکا مجھے اتنا خاص پسند نہیں، اور اس سے اتنی بڑی فیملی، اور سارے کے سارے اس کے ایک سے ایک بڑھ کر ایک ہے۔ میں نے تو سرفراز کو صاف منع کر دیا، اس لیے خار کھائے بیٹھی ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی بے عزتی ہوئی ہے۔ وہ خاموشی سے جائے نماز سے تو دیکھنے لگی۔ گڑیا، فوزیہ کا بھائی تو نہیں تو کہیں نہیں تو اور شادی کرنی ہے نا بیٹا؟ مگر تمہیں بہنوں کی شادی میں نہ جلدی کر دی تھی، اور تمہارے بہنوں کی شادی میں جلدی کر دی تھی، اس لیے ان کی 2 بچے تھے۔ تمہارا شوق دیکھتے ہوئے میں نے ابھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، لیکن ہر رشتے سے انکار بھی تو نہیں کر سکتی۔ ایک وقت ہوتا ہے جب یہ سب ہونا تھا، پھر ایک وقت آتا ہے کبھی کوئی اچھا سا رشتہ آ جاتا ہے۔ تمہارے پاپا تو ہیں نہیں، ان تینوں بھائیوں نے ہی تمہاری شادی کرنی ہے۔ سرفراز کی اپنی بیٹی جوان ہو رہی ہے، ابھی نہیں تو 3-4 سال تک اسے بھی بیانا ہے۔ میں چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ سب تمہارا وجود بوجھ لگے، سب کو تمہارا وجود، تم اپنے گھر والی ہو جاؤ۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ تمہاری چچی کئی بار مجھ سے تمہارے لیے بات کر چکے ہیں، لیکن تم ابھی بھی امتحان سے فارغ ہوئی ہو تو میں نے بات نہیں کی۔ ایمن نے اب سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ عادل کی بات کر رہی ہو؟ اس کی سوالی نظروں پر محسوس کر کے وہ بولی تو وہ ایک بار پھر سر جھکا گئی۔ پہلے تو میں اس وجہ سے خاموش تھی کہ وہ منگنی ٹوٹے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو دوسرا سرفراز نے اپنی مصیبت ڈالی ہوئی تھی۔ کل میں نے سرفراز، فیاض اور نیاز تینوں سے بات کی ہے، وہ تینوں عادل پر متفق ہیں۔ میں آج تمہاری چچی سے بات کرنے والی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سارے فیصلے کر کے وہ اس کے سے فیصلہ پوچھ رہی تھی۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس مسلسل خاموش دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، اور کمبے نظروں سے خود پر محسوس کر کے ایک اتضاعیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ جو آپ کو اور بھائی کو ٹھیک لگے امی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب دینے پر انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ چہرہ گھٹنوں پر ٹکا کر ویسے ہی بیٹھ گئی۔ اسے یہاں آئے مشکل 1 ہفتہ ہوا تھا جب اس نے عادل کی منگنی ٹوٹنے کی خبر سنی۔ عادل کی منگنی ہونے پر اسے کتنا دکھ ہوا تھا یہ صرف وہ جانتی تھی، لیکن اس کے منگنی ٹوٹنے پر وہ خوشی تو دور کی بات ہے، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب عادل سے اس کی منگنی کی بات ہو رہی ہے تو اس کی خواہش کہ وہ اس گھر کا حصہ بنے پوری ہو رہی ہے، لیکن دل کو کوئی خوشی نہیں تھی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، پھر اگر وہ عادل ہو تو حرج کیا ہے؟ کبھی وہ اسے پسند کرتی تھی، شاید اس لیے تب دنیا صرف اس گھر کے اندر محدود تھی، اور جب دنیا وسیع ہوئی تو اس کی دنیا کے کتنے ہی رنگ دیکھے، اچھے بھی اور برے بھی۔ وہ طلعت سے ملی اور اسے اچھا جانا، وہ کیا نکلا؟ اسے تو طلعت سے ملی، اسے اچھا جانا، وہ کیا نکلا؟ اسے تو اس کا نام سے بھی اب خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس ایک شخص کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کی نظروں میں بھی گر گئی تھی۔ وہ یکدم چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے کیوں ہر وقت وہ پرواہ رہتی تھی کہ وہ شخص اسے اچھا نہیں سمجھتا؟ اس کی ناراضی اس نے اسے اب تک کیوں بے چین کر رکھا تھا؟ کئی سوال اس کے سامنے کھڑے تھے، اس نے دل کو ٹٹولا اور وہ کچھ کہہ رہا تھا، اب آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ پتہ نہیں، مسلسل خاموش پر وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ تھکے ہوئے انداز
سے میں دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اس نے عادل کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ دونوں اپنی جگہ جم گئے۔ السلام علیکم۔ خاموشی کو پہلے سے اس نے توڑا تھا۔ کیسی ہو ایمن؟ ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر باہر کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر رکو، پھر آؤں گی، ابھی رانا کے ساتھ بازار سے آ رہی ہوں، ذرا تھک گئی ہوں۔ عادل نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ گھر میں تمہاری اور میری منگنی کی بات ہو رہی ہے، جانتی ہو؟ جی۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے جوتے کو دیکھنے لگی۔ تم ہوش ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ میں کچھ جان نہیں پا رہا، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ خوش ہیں؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ بہت۔ اسے بغور اپنی طرف دیکھتا اس نے نظریں جھکا لی۔ چلتی ہوں، ابھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی طرف جھکی نظروں سے بولی، امی نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، اور جہاں تک میری بات ہے، اگر میں خوش نہیں تو ناخوش بھی نہیں۔ کیا تمہارے خوش نہ ہونے کی وجہ میری پہلی منگنی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ تمہیں پسند نہیں؟ میں تمہیں پسند نہیں؟ وہ پریشانی سے انگلیاں مسلنے لگی۔ پھر کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، میں نے کوئی شکایت کی ہے آپ سے؟ اس نے سخوان انداز پر کھل کر مسکرا دیا۔ تو کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ محبت کرنا ضروری ہے؟ بالکل، کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے دونوں فریقوں کے دل میں محبت ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو اپنا سکتے ہیں۔ محبت۔ وہ اس لفظ پر اٹک کر رہ گئی۔ ایمن؟ جی۔ عادل کے پکارنے پر وہ چونک کر بولی، ہو سکتا ہے تم سوچتی ہو کہ فرق سے بھی تو میں نے اپنی مرضی سے منگنی کی تھی۔ ہاں، ایسا تھا، اس کی ذات سے زیادہ شاید میں نے اس کی امارت سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن تم سب سے الگ ہو، ایک اور کمزور شخص۔ اس نے نظریں اٹھا کر عادل کا چہرہ دیکھا۔ تم سے شادی میں 100% میرے دل کی مرضی شامل ہے، اس لیے تو تمہاری خوشی میرے لیے اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے دل میں 100% میرے حق میں ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ابھی اسی وقت مجھ سے محبت کرنا شروع کرو۔ وہ ہلکے سے ہنسا، کیونکہ مجھے محبت کوشش سے نہیں کی جاتی، ہو جاتی ہے، لیکن وہ چلو ایک تسلی تو ہوئی کہ تم مجھے ناپسند بھی نہیں کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرات سے مسکرایا تو وہ نظریں چرا گئی۔ نہیں کرتی، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تو نہیں جس سے شادی ہو اس سے محبت ہو، جو شادی کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کروٹ بدلی۔ ایک اور محبت تو میں نے کبھی کسی سے بھی نہیں کی۔ نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے اس نے خود کو باور کروایا تھا۔ پھپھو دادو آپ کو بلا رہی تھی۔ اس کی بھتیجی نے اس کے پیغام دیا تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آتی ہوں پھپھو، اور وہ غزل پھپھو کا فون ہے۔ اس نے جلدی سے استری کا پلنگ کھینچا اور باہر نکلی تو آ گئی ہے۔ اسے دیکھتے ہی سعدیہ بیگم نے فون اسے تھما دیا۔ ہیلو امی۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ غزل کی آواز تو پہچان گئی تھی، لیکن یہ نام اس کی خاموشی پر وہ دھڑکا کر ہنس پڑی۔ مجھے پتا تھا تمہیں برا لگے گا، مون بھی تمہیں چڑھانے کے لیے ایمی کہتا ہے۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم بہت مس کرتی ہو، دیکھ لو، اس لیے تمہیں فون بھی کر لیا، جبکہ تم مثبت لڑکی مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ ایمن کے لہجے میں ایسا کچھ تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، رزلٹ آنے والا ہے، امید ہے ہم دونوں اچھے پاس ہو جائیں گے، پھر بعد میں مارکس شیٹ لینے اکٹھے جائیں گے، میں تمہیں فون کروں گی، ٹھیک ہے؟ غزل کے آواز پر وہ تسلی دی تھی۔ ایک اور بات، وہ ڈاکٹر طلعت تھانہ بس کا مجھے کل فون آیا تھا، تمہارا فون نمبر اور گھر کا نمبر پوچھ رہے تھے۔ پھر وہ خوف زدہ انداز میں بولی، پھر کیا میں نے دے دیا؟ اب میرا خیال ہے مجھے تمہاری شادی پر آنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ دیکھ لو، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا وہ تم پر فدا ہے۔ غزل، پہلے تمہیں مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ اس نے غزیلے انداز میں دوسری طرف خاموش چھائی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ بے بسی وہ گھبرا۔ پھر بھی ایمن، کچھ تو کہو، تم نے مجھ سے پریشان کر دیا ہے۔ میرے گھر والے اچھے نہیں سمجھیں گے، خاص طور پر میری بھابیاں، انہیں ایک تشویش مل جائے گی۔ مجھے
مجھے ٹیز کرنے کے لیے، اس میں برا لگنے والی کیا بات، اچھا خاصا رشتہ ہے اور پھر باقاعدہ پروپوزل بھیجے گا۔ ایمن نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ اب وہ کیسے اسے سمجھاتی، غزل پلیز میرا ایک کام کرو، اسے منع کر دو، میرے گھر نہ آئے، ایک تو وہ مجھے بالکل پسند نہیں، دوسرا میری بات میری کزن سے چل رہی ہے، اور ریئلی کتنی بدتمیز ہو ایمن، اچھی خراب خبر بتا رہی ہو غزل، تم اسے منع کر دو۔ ہاں تم فکر مت کرو، اور سب لاہور میں ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، کچھ دن پہلے میں شبانہ آپی کی طرف گئی تھی، سب تمہارا پوچھ رہے تھے کون، اس کی ساری توجہ اس کے جواب پر مرکوز ہو رہی تھی، آپی، شعیب بھائی، اون، حتیٰ کہ وہ رضیہ اور ڈھولو بھی، اور کیا بس مون کی منگنی ہو رہی ہے۔ آپی بتا رہی تھی کہ بڑی پیاری لڑکی پسند کی ہے، اب مون اور اون کی اکٹھی شادی کرنی ہے، مون ان دونوں دبئی گئے ہیں، ورنہ میں اس کی اچھی خاصی کھنچائی کرتی۔ بہرحال کل اون کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا مون آ گیا، اب کل جاؤں گی۔ ہیلو، ایمن کی طویل خاموشی پر غزل زور سے بولی تو وہ چونک کر وہ حواسوں میں آئی۔ ہاں بس میرے فون کا انتظار کرنا، ہاں ٹھیک ہے، خدا حافظ، کہہ کر وہ اس نے فون کا کریڈل پر ڈال دیا اور سست انداز پر چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ ابھی کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا جنہیں اس نے پریس کرنا، لیکن وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کرتے ہوئے کتنے ہی منظر اس کے آنکھوں میں گھومنے لگے۔ ان منظر میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، وہ شرارت سے چمکتی آنکھیں اس کے بہت قریب تھیں، اس کے منہ پر کیک لگاتا ہوا، اس کے پیچھے بھاگتا ہوا، اندھیرے میں موم بتی جلاتا ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، ساتھ ہی وہ آنسو لکیر بناتے ہوئے اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ ایمی، وہی آواز اس کے بہت قریب سنائی دی تو اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، پر اس کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ دل نے جو دیکھا تھا نظریں اب وہ دیکھ سکتی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بے آواز آنسو سسکیوں میں بدلنے لگے تو اس نے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ آؤ ایمن، اسے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا تو وہ سر جھکا کر اندر آ گئی۔ بیٹھو، عادل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر مگر یوں ہی کھڑی رہی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اگر ہو سکے تو آپ یہ منگنی رکوا دیں۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر مڑنے والی تھی جب اس کے پکارنے پر رک گیا۔ پر کیوں ایمن، میں خوش نہیں ہوں، اور آپ نے یہی کہا تھا نا کہ یہ رشتہ یہ دعو کا رشتہ ہوتا ہے، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں محبت ضروری ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، میں خود کو اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر سکوں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ میں کب تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ آپ بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ وہ بھی اتنا حیران تھا کہ اسے کوئی دلیل دے کر اسے مطمئن نہیں کر سکا۔ اس کی بے حیرانی بھی بجا تھی، وہ تو اتنی بزدل تھی کہ کوئی اس سے ناراض نہ ہو جائے، کسی مشکل کام سے بھی انکار نہیں کر پاتی تھی۔ کہاں وہ کتنی بڑی بات بے خوفی سے کہہ گئی تھی۔ وہ ایمن بذات خود بہت بزدل تھی، لیکن وہ محبت جس کا اوراق اسے کل ہوا تھا، وہ محبت کمزور نہیں تھی۔ اس محبت نے اس سے بہادر کو بنا دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ بہادری اسے کافی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اس کے انکار نے جیسے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں کس نے اتنی جرأت دی کہ تم اپنے بارے میں خود فیصلہ کرتی پھرو؟ اس کے بڑے بھائی سرفراز کے اس کے سر پر کھڑے چیخ رہے تھے، اس کی نظریں زمین پر گڑی تھی جبکہ دل الگ رک کر چل رہا تھا۔ اتنی منہ زور اور بد لحاظ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کل عادل نے جب آ کر مجھے کہا کہ ایمن اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہ منگنی نہیں ہوگی، تو میرا شرم سے سر ہی نہیں اٹھا۔ اتنی بے شرمی وہاں یونیورسٹی سے یہی سیکھ کر آئی ہو؟ اچانک انہوں نے اپنا رخ ماں کی طرف کر لیا۔ یہ ساری آپ کی دی ہوئی چھوٹ ہے، میں نے کتنا منع کیا تھا اسے اتنا نہ پڑھائیں، جہاں سب کی شادی جلدی کی ہے اس کی بھی کروائیں، پر آپ نے میری کہانی کہاں سنی؟ آپ دیکھ لیں۔ سرفراز بھائی نے اسے جھکے سر کی طرف دیکھا، اشارہ کیا تو اس کی ماں نے شرمندہ ہو کر نظریں چرا لی۔ یونیورسٹی میں لڑکے بھی تو ہوتے ہیں، اور پھر انکار ایسے ہی تو نہیں ہو گیا، ہوگی کوئی وجہ۔ ناز بھابھی نے آنکھیں گھما کر سرے سے پیر تک اس کو دیکھ تم اپنی بکواس بند کرو۔ فیاض بھائی نے گرج کر اپنی بیوی کو گھورا تو وہ منہ میں بدبدا کر رہ گئی۔ تمہارے انکار کی اگر کوئی وجہ ہے تو ابھی بتا دو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بے جان ہوتے ہوئے سرنفی میں حرکت کی۔ اور میری کیا ایک بات یاد رکھنا ایمن، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں خود تمہارا گلا دبا دوں گا، اس سے پہلے کہ تم ہماری عزت کا جنازہ نکالو۔ اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔
سرفراز بھائی کے سرد لہجے الفاظ کے اس کے اندر تک اتر گئے تھے. محفل برخاست ہو چکی تھی. سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے. سب صرف وہ اس کی ماں سر جھکائے وہیں بیٹھے تھے. وہ اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہوئے ان کے قریب آئی. امی کیا آپ کو بھی میرا یقین نہیں؟ اب تک تو یقین ہی تھا ایمن پر، اب میرا یقین ڈگمگانے لگا. میری سب سے فرمانبردار نیچی بچی تم تھی. میں کم از کم تم سے یہ سب امید نہیں رکھتی تھی. ماں کی ملامت بھری نظروں پر اس کا سر جھک گیا. پہلے تو تمہیں عادل پر کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو تم نے صاف سے اس سے منع کر دیا؟ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں مناسب طریقے سے بات کرتی ہوں. وہ اس طرح سر جھکائے اپنے آنسو پیتی رہی. میں آج تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی انگلی اٹھائی ہے. تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میری تربیت پر حرف آیا ہے. چاہتی ہے تمہاری بھابیاں اب اس بات کا کیسے بنائیں گی یہ جگہ تمہیں بدنام کر کے دے رکھیں، ہر جگہ پہ تمہیں بدنام رکھ دیں گی. اب ان کی آواز سے غصہ جھلکنے لگا تھا. ادھر دیکھو ایمن میری طرف. انہوں نے اس کا چہرہ انچا کیا. میرے ساتھ جھوٹ مت بولنا، تمہاری ماں ہوں میں، تمہاری رکھ سے واقف ہوں. تم نے اپنی بھائیوں کا غصہ، حتیٰ کہ بھائیوں کی شکی نظریں برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی. آج ایسا کیا ہوا جس نے تمہیں اتنی ہمت دی کہ تم عادل کے سامنے کھڑے ہو کر اسے منع کراؤ؟ بھابیوں کی باتیں تم نے سن لی، بھائیوں کا غصہ بھی برداشت کر لیا. ان کی کھوجتی نظریں محسوس کر کے اس نے نظریں جھکا لی. مجھے عادل بھائی پسند نہیں. سعدیہ بیگم نے جھٹکے سے اس کا چہرہ ہاتھ سے ہٹایا. پسند کیا ہے ایمن؟ پھر کیا کون پسند ہے تمہیں؟ ان کے سرکنے ہوئے انداز، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. باہر سے آنے والے کوئی رشتہ تمہیں پسند نہیں تھا اور اب تمہیں عادل بھی پسند نہیں. جب دل اور نظر میں کوئی نہ جائے آ جائے تب کوئی دوسرا نہیں جچتا. میں وہی تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تو کون تمہاری نظروں اور دل میں سما گیا ہے؟ ان کے لہجے اور اس کا چہرہ خوف سے سرخ ہو گیا. کیا کچھ نہیں ہے امی؟ کچھ نہیں ہے امی. ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے ایمن، اور ورنہ تمہارے بھائی عزت اور انا کے لیے کچھ بھی اپنی انا کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. وہ اٹھ کر چلی گئی جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی. آنسو خاموشی سے زمین پر گرتے رہے. سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ غزل کی آواز پر مون نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا. یہ افواہ کس دشمن نے اڑائی؟ میں نے تم تو کم از کم بالکل نہیں. اپنی طرف دیکھتا پا کر اون نے جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے دیکھا. بے فکر رہو، ابھی نہیں کر رہا. تم اپنی دوست کی سناؤ. ہاں. وہ ایک دم کچھ یاد آنے پر سیدھی ہوئی. کچھ دن پہلے ٹونی کا فون آیا تھا. ایمن کا ایڈریس اور فون نمبر مانگا تھا. مون اور اون نے بے ساختہ ایک دوسرے کا دیکھا. پھر کیا میں نے دے دیا؟ تم نے کیوں دیا؟ مون کے ماتھے پر بل پڑ گئے تو غزل نے حیرت سے اسے دیکھا. پر پرابلم کیا ہے؟ ایمن کو بتایا تو وہ بھی کارڈ کھانے کو دوڑی تھی اور تو اب تم بھی کھانے کو تیار ہو. مون نے بے اختیار گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا. ایمن نے کیا کہا؟ اون نے پوچھا. اس نے کہا میں ٹونی کو منع کر دوں. ایکچولی اس کے گھر والی کافی کنٹرولز ہیں. ہاں. دوسرے اس کی بات اس کے کزن سے چل رہی ہے. اون کی نظریں بے ساختہ مون کی طرف اٹھی تھی. اس کے دیکھنے پر مون نظریں چرا کر غزل کو دیکھنے لگا. پھر کب کر رہی ہے ایمن شادی؟ اون نے مسکرا کر غزل کو دیکھا. یہ تو مجھے پتا نہیں. رزلٹ پر آئے گی لاہور مجھے پھر پوچھوں گی. باتوں کے دوران اسے سرسری ہوئی نظروں سے خاموشی بیٹھے مون پر ڈالی اور دوبارہ مسکرا کر غزل کی طرف متوجہ ہو گیا. اپنے پاس ہونے کی خبر سن کر وہ کتنی دیر تک گم سم رہی. اس ایک منظر کو پانے کے لیے اس نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس کا حساب کتاب کرنے بیٹھی تو سب سے بڑا نقصان تو دل کا ہوا تھا. بے شک اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان تھا، پر ایسی بے چینی بھی نہیں تھی جس سے محبت بھی کی تھی. وہ تو اتنی دنیا میں مست ہو گیا، ایسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایک تھی ایمی جو بہت عام سی تھی پر جس کے لیے وہ بہت خاص ہو گیا تھا. آزادگی سے سوچتی ہوئی وہ سرفراز بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی. کون؟ اس کے دستک کے جواب پر سرفراز بھائی کی بھاری آواز سنائی دی. وہ تھوک نکلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی. اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے. وہ میرا رزلٹ آ گیا، مارک شیٹ لینے جانا ہے. تو ان کے سوال پر وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی. میرے پاس تو اتنا وقت نہیں، آج کل کام زیادہ ہے اور پہلے بھی تم خود آ جاتی تھی، ابھی بھی چلی جاؤ. وہ اسے جواب دے کر بے نیازی سے نوٹ گننے لگے تو اس نے بھابھی کی طرف دیکھا. ان کے معنی خیز نظریں خود پر محسوس کر کے وہ تیزی سے باہر نکل گئی. گھر میں تو سب بہت خوش ہوں گے. تمہارے رزلٹ کو دیکھ کر کافی شاندار مارکس لیے ہیں تم نے.
غزل کے تو صیفے انداز پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی. خوش ہونا تو دور کی بات ہے, گھر میں کسی نے اسے مبارکباد بھی نہیں دی. شبانہ آپی کی طرف چلو گی نہیں, اس کا خوف چہرے سے نمایاں ہو گیا. لیکن غزل کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا. بڑی مروت ہو, وہ لوگ تمہیں پوچھ کر تھک گئے, تم ملنا بھی نہیں چاہتی. دیر ہو جائے گی غزل. نہیں ہوتی دیر, بس 3 بجے چلتی ہیں, ابھی 12 بجے ہیں, ہم وہاں 1 گھنٹے رکیں گے, پھر میں خود تمہیں بس اسٹینڈ تک چھوڑ آؤں گی. گاڑی سگنل پر رکی تو اس نے سرسری انداز میں دائیں طرف دیکھا اور جیسے پتھر کی ہو گئی. وہ یقیناً ٹونی ہی تھا. وہ پوری گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا. اگلے ہی پل اس نے اسے گاڑی سے نکلتے دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اس نے اضطراری انداز میں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا, تبھی سگنل کھلتے ہی غزل نے گاڑی کی آگے بڑھا دی. کیا ہوا؟ غزل نے حیرت سے اس کا سفید پردہ چہرہ دیکھا. کچھ نہیں. وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی. پھر سارا راستہ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی. واپس جا کر تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو, اس نے کہ گلے ملتے ہوئے شبانہ نے شکوہ کیا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی. میں تم لوگوں کے لیے کھانا کا بندوبست کرتی ہوں. مگر غزل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا. ہمیں بالکل بھی بھوک نہیں ہے, بس آپ بیٹھ جائیں, گھر میں بڑی خاموشی ہے. اس نے غزل نے ارد گرد کا جائزہ لے کر دوبارہ انہیں دیکھا. آج کل مون اور اون دونوں شعیب کے ساتھ آفس جاتے ہیں. ابھی شعیب کو تم دونوں کے بارے میں بتانے کے لیے فون کیا تھا اور اون باہر گئے تھے. مون سے بات ہوئی تھی. یہ مون نے اتنی جلدی آفس جوائن کر لیا, اور اس کا تو مزید 2 سال کا تک ارادہ نہیں تھا. غزل کے کہنے پر شبانہ کہا لگا کر ہنس پڑی. ہاں تو پھر خود ہی کہنے لگا, اگر فارغ رہوں گا تو کون بیکار آدمی کو اپنی لڑکی دے گا. اچھا تو یہ ساری محنت شادی کے لیے ہو رہی ہے, اللہ کرے, ورنہ تو میں تو ہار گئی ہوں. اسے راضی کرتے کرتے چاہتی ہوں دونوں بہویں ایک ساتھ آ جائیں تاکہ گھر میں رونق ہو جائے. وہ خاموش تماشائی بنی سن رہی تھی. گہرا سانس لے کر رہ گئی. میں نے اس کے لیے کافی لڑکیاں دیکھی ہیں, تصویریں بھی ہیں میرے پاس, آؤ دکھاؤں. آؤ ایمن. اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ دوبارہ مڑی. آپی آپ چلیں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں چائے بنا لاؤں. ارے اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے, میں بنا دیتی ہوں. نہیں آپ چلیں, میں آپ دونوں کے لیے بنا لاتی ہوں. انہیں بھیج کر وہ کچن کے میں آگے چائے کی اسے واقعی طلب ہو رہی تھی. شاید تھکاوٹ کی وجہ سے شکاش میں یہاں نہ آتی. ہلتی ہوئی ابلتی ہوئی چائے کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار سوچا کب لینے کے لیے. وہ یوں ہی مڑی, اپنی جگہ تھم سی گئی. دروازے کے درمیان کھڑا وہ کوئی الویژن نہیں تھا, ایک حقیقت تھی. کوئی ایلیوژن نہیں تھا, وہ ایک حقیقت تھی. اس کے دیکھنے پر بھی مون نے اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں. اس کے ایک ٹک دیکھنے پر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو کر خود ہی نظریں جھکا گئی. السلام علیکم. اسے بولتی خاموشی کو اس نے توڑا تھا. وعلیکم السلام, کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں, آپ؟ تمہارے سامنے ہوں. ایمن نے ایک نظر اس پر ڈالی جو فارمل ڈریسنگ پر میں بہت اچھا لگ رہا تھا. بھابھی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر اچانک اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا, وہ جو اپنا گھر سمجھ کر کچن میں چائے بنانے کھڑی ہو گئی تھی, وہ شاید اوپر آ گئی ہیں. مجھے چائے بنانی تھی اس لیے. میں اس کی شرمندہ انداز میں وہ ذرا سا مسکرایا. ڈونٹ بی فارمل, مجھے اچھا لگا تمہارا یہ مالکانہ انداز. ایمن نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جہاں طنز کی رمق تک نہیں تھی. چائے ملے گی؟ وہ جو ان لفظوں میں الجھ رہی تھی چونک کر چولہے کی طرف مڑی تھی, پھر اس کے ساتھ کپ لے کر بھی وہ وہیں کھڑا رہا. وہ وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی. غزل بتا رہی تھی تمہاری منگنی ہو رہی. نہیں میری منگنی نہیں ہوئی, وہ جلدی سے بولی. واقعی؟ اسے لگا وہ خوش ہوا ہے. غزل بتا رہی تھی آپ منگنی کر رہے ہیں, بہت خوبصورت ہے آپ کی ہونے والی فیونسی. اچھا, وہ ہلکے سے مسکرایا. تمہارے اپنے یار میں کیا اپنے بارے میں کیا خیال ہے, مطلب اپنی شکل کے بارے میں؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا. ٹھیک ہوں لیکن مجھے تو بڑی خوبصورت لگتی ہو. آج تو وہ اسے جھٹکے پر جھٹکا دے رہا تھا. میرا مطلب ہے تم میری فیونسی کی شکل بالکل تمہاری طرح, مجھے تو وہ بہت خوبصورت لگتی ہے. دل جو کچھ لمحوں کے لیے خوش فہمی میں ہو کر گنگنانے لگا تھا بجھ سا گیا. بھابھی کو میں نے پہلے ہی اپنی پسند بتا دی تھی, لڑکی گوری اور خوبصورت ہونی چاہیے. تم تو جانتی ہو میں کتنا حسن پرست ہوں. دوسرا اس کا سینس آف ہیومر اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ میری عادت ہے ہر کسی سے مذاق کرنے کی. میرے مذاق کی ہوگی تو مزاج
مزاج کی ہوگی تو کم از کم مجھے انڈرسٹینڈ تو کر سکے گی کہ میں مذاق کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں کسی کمزوری کا نشانہ بنا رہا ہوں۔ تیز اور ماڈرن لڑکیاں مجھے پسند ہیں، شریف اور گھریلو لڑکی ہونی چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر میں خود کافی شریف ہوں۔ لڑکی کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ میرے ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی سمجھ سکے، یہ نہ ہو میرے ظاہر کو دیکھ کر مجھے بد کردار اور فلرٹی سمجھ کے لے، کیونکہ میرے کردار پر کوئی الزام لگائے تو مجھے بہت برا لگتا۔ وہ اسے یہ سب کیوں سنا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن میں جو اس نے جتانا چاہا تھا وہ اس کی آنکھیں نم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ آنسو پلکوں کے بارے پھلانگ کر باہر نکلتے اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ رکو، اس سے پہلے دوبارہ نکلتی وہ اس کے مقابل آ گیا۔ بھابھی نہیں جانتی تھی کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ ان کے خیال میں جیسی لڑکی میں چاہتا ہوں تم بالکل ویسی ہو۔ لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تھا۔ اس نے بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھا اور اگلے ہی پل وہ پھٹ پڑی۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا کیونکہ آپ بہت حسن پرست ہیں، آپ کو گوری اور خوبصورت لڑکی چاہیے، جبکہ میں خوبصورت اور گوری نہیں۔ آپ کو اچھے سینس آف ہیومر والی لڑکی چاہیے، شادی کرنی ہے، جبکہ مجھ سے تو مذاق سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں۔ آپ کو سمجھدار لڑکی سے شادی کرنی ہے، جبکہ میں دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے ظاہر کو دیکھا اور جب باطن کو سمجھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے بہت غلط کیا، میں جانتی ہوں، لیکن میں نے آپ سے معافی بھی مانگی تھی کیونکہ میں جان گئی تھی آپ بہت اچھے ہیں۔ آنسو روکنے کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کے گالوں پر پھسل چکے تھے۔ آپ کو شریف لڑکی سے شادی کرنی ہے اور آپ کے نزدیک میں شریف نہیں، کیونکہ میں تنہائی میں ایک غیر مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے سب کہہ رہی تھی، سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بری نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں ہر ایک کو اپنی شرافت کی گواہی دیتی پھر رہی ہوں۔ میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی تھی، پر میں کسی غلط نیت سے اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ مجھے بس انسانوں کو پرکھنا نہیں آتا۔ اس کی آنسوں میں روانی آ گئی تو لفظ بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔ چاچو آپ یہاں کیوں؟ سٹیچو آف لبرٹی بنے کھڑے ہیں۔ اون اس کے کان کے پاس آ کر زور سے چیخا تو اس نے ناگواری سے دیکھا۔ آفس سے کیوں بھاگ آئے تھے؟ اسے خاموشی دیکھ کر وہ بولا، ایمن اور غزل سے ملے؟ کہاں ہے وہ تو چلی گئی۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلا ہے تو وہیں رک گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اون نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کے وہ اجازت کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ مون نے ایک نظر سے اسے دیکھا، دوبارہ تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ پلیز یار مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اون کے تکیے کھینچنے پر اس نے بیزاری سے کہہ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ نیچے ممی اور پاپا کی گول میز کانفرنس چل رہی ہے کہ اب آپ کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے، کیونکہ آپ کی حرکتیں دن بہ دن مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ کھاتے ہو، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی پہلے جیسے بندروں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اون مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ہٹو یار، کیا فضول حرکتیں کر رہے ہیں۔ مون اسے پیچھے سے کھیلنا چاہتا تھا تو وہ سختی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ اگر محبت ہو جائے تو بتا دینا چاہیے۔ مون نے آنکھیں کھول کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا، تب ہی اون نے تھوڑی کہ اس کے کندھے پر ٹکا کر چہرہ اونچا کیا۔ ایمن کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے بھی شیئر نہیں کیا، اور جب میں نے پوچھا تب کیسے آپ نے مذاق اڑایا تھا، تب میں واقعی اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ مون کا انداز تھکا تھکا سا تھا۔ کھلی آنکھوں کے سامنے اچانک موم بتی کا کلوس کے سائے میں لرزتی پلکیں اور بھیگا چہرہ لہلانے لگا۔ تو پھر یہ دار و داد کب ہوئی؟ اون ایک دم الٹی پلٹی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ بس ہو گئی۔ ایک اندھیری رات میں اتنا عرصہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ واقعی محبت ہے یا کچھ لمحوں کا اثر۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اون نے اشارت اس کا چمکتا چہرہ تھا۔ محبت ہے یار، اس کی اشارت پر وہ جھلا کر بولا۔ اور وہ اس کی منگنی؟ کوئی منگنی نہیں اس کی، مون جلدی سے بولا۔ اور فرض کریں اگر ہو جاتی تو میں وہ منگنی تڑوا دیتا۔ شاباش! اس کے ٹھوس لہجے پر اون نے اس کا کندھا تھپتھپا کر اسے داد دی۔ تو اب کیا مشکل ہے؟ ایک گڑبڑ ہو گئی یار۔ مون نے اسے دوپہر کا سارا واقعہ سنا دیا۔ چاچو بجائے اس کے کہ آپ اسے حال دل سناتے، آپ کو اس کا دل جلانے بیٹھ گئے۔ بس یار، میں تو مذاق کیا تھا۔ وہ ایک دم سیریس ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی وضاحت دیتا وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر
اب پھر کیا اس سے ملنے جانا پڑے گا، کیونکہ میں ایک مشرقی لڑکا ہوں، اپنی شادی کی بات خود نہیں کر سکتا، تم بھابھی اور بھائی جی سے بات کر لینا۔ وہ دوبارہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ جا کب رہے ہو؟ صبح ہی نکلوں گا۔ بڑی جلدی ہے؟ پہلے ہی اپنی محبت کو سمجھنے میں اتنی دیر کر دی، یہ نہ ہو کوئی ولن ہی درمیان میں آ جائے، اس سے پہلے ہی تمہاری چاچی کو یہاں لے کر آنا ہوگا۔ ایمن چچی اور مون چاچو، واہ کیا جوڑی ہوگی۔ اور نے شرارت سے مون کو دیکھا اور پھر دونوں کہہ لگا کر ہنس پڑے۔ ابھی پچھلے الزامات کے زخم تازہ تھے کہ ایک اور طوفان اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اسے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر طلعت اس کی فیملی آئی تھی اس کا پروپوزل لے کر۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی گئی۔ تینوں بھابھیاں کچن کے دروازے میں کھڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سرفراز بھائی ڈرائنگ روم میں تھے۔ فیاض اور نیاز بھائی نے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ اندر تک کانپ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی ڈاکٹر طلعت کے خوف سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ سرفراز بھائی کی گرجتی ہوئی آواز پر بے ساختہ سہم کر دیوار سے لگی دھار کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سرفراز بھائی کے پیچھے کتنے ہی چہرے اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے قریب پہنچتے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ زمین پر جا گری تھی۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی کہ انہوں نے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑے جھٹکے دے رہے تھے۔ اس کی چیخوں پر امی بے ساختہ آ کر بڑھی۔ چھوڑو سرفراز، نہیں امی۔ انہوں نے سختی سے ماں کو ہاتھ جھٹکا دیا۔ میں آج اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ سب آپ کی ڈیل کا نتیجہ، آپ نے ہی اسے وہاں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے بھیجا تھا اور یہی وہ نامرد ہے جس کی وجہ سے یہ شادی سے انکار کری تھی۔ ہاں تو جب ہم کہتے تھے تو بڑا برا لگتا تھا آپ کو، فوزیہ بھابھی نے زہر خندہ انداز میں بولی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ضرور اس کا کوئی یار ہے۔ ناز بھابھی کے انداز اور الفاظ اس کا دل چھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ بڑے بھیا نے میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں نے نہیں بلایا انہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بڑی مشکل سے بولی۔ تم نے کچھ نہیں کیا یا تم نے نہیں بلایا تو وہ لڑکا اور اس کے گھر والے یہاں کیسے پہنچے؟ اس کی ماں نے صاف کہا ہے کہ یہ رشتہ اپنے بیٹے کی پسند سے لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے زور سے اسے دھکا دیا تو وہ ایک بار پھر دیوار سے جا لگی۔ اس کی ماں کیا وہ لڑکا خود اپنی زبان سے اقرار محبت کر رہا تھا؟ بھائی اتنی بے غیرتی نہ ہم نے دیکھی نہ سنی۔ ناز اپنی بھابھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اس لڑکی نے ہماری عزت پر بٹا لگا دیا۔ فیاض بھائی تلملا کر آگے بڑھے۔ اس نے ایک دم ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ فیاض بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کر، مجھے وہاں شادی نہیں کرنی، آپ منع کر دیں۔ ہاں اب تو تم یہی کہو گے، اصلیت جو کھل گئی ہے۔ ناز بھابھی ہاتھ نچا کر بولیں تو وہ بے جان ہوتے جسم سے کے ساتھ وہیں ڈھہ گئی۔ ایسی بیٹیاں جو عزتوں سے کھیلیں انہیں تو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ آخرکار نیاز بھائی نے اپنی جان نے بھی اپنی زبان کھولی۔ بند کرو تم لوگ اپنی بکواس۔ سعدیہ بیگم ایک دم غصے سے بولی تھی۔ کیوں وہ مر جائے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ گھر سے بھاگ گئی ہے، کورٹ میرج کر لی ہے، کیا کیا اس نے؟ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم لوگ اندھے ہوئے ہونے کے ساتھ بہرے بھی ہو گئے اور میری بیٹی کی شرافت کی میں گواہی میں گواہ ہوں، میں دیکھ بھی سکتی ہوں، سن بھی سکتی ہوں۔ وہ لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے۔ اگر وہ ایمن کو پسند کرتا تو اس میں ایمن کی کیا غلطی ہے؟ ہم کسی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ غلط تب ہوتا جب وہ رشتہ نہ لے کر آتا۔ آپ اسے رعایت دے سکتے ہیں، ہم نہیں۔ سرفراز بھائی رونے سے بولے۔ ہمیں وہاں رشتہ نہیں کرنا، اب اس کی شادی فوزیہ کے بھائی سے ہی ہوگی۔ آخر میں وہ اپنا فیصلہ سنا کر باہر نکل گئے اور آہستہ آہستہ باقی سب باہر نکل گئے۔ اپنے سر پر کامتا ہوا ہاتھ محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا۔ اپنی ماں کا بھیگا چہرہ دیکھ کر وہ اپنا سر ان کے گود میں رکھ کر بلکنے لگی۔ امی میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس شخص کو پسند کیا ہے۔ میں اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کر کے اس کا چہرہ دیکھا جس کا بایاں گال بری طرح سرخ تھا اور انگلیاں کے نشان واضح تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میری بچی، انہوں نے روتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کتنی دیر میں فارغ ہو جاؤ گی؟ آدھے گھنٹے لگے گا، وہ سر جھکا کر بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے آنے میں 1.5 گھنٹے بھی لگ سکتا ہے، میری یہاں انتظار کرنا۔ فیاض بھائی نے اپنی بائک کو کک لگاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ آج وہ اسکول میں ریزائن کرنے آئی تھی۔ سرفراز بھائی نے اس کے اسکول جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اسے اس جرم کی سزا دی جا رہی تھی وہ جو اس نے کیا ہی نہیں، صرف محبت کی تھی اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی اور کے خواب آنکھوں میں سے جا نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی محبت نے اس سے کچھ غلطی نہیں کروایا تھا، پھر بھی وہ سزا کے مستحق ٹھہری تھی۔ ایمن روف کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ جو ہی وہ پرنسپل کے آفس میں سے نکلی تو اس نے یہ بات سنی۔ اس نے
نظریں گھما کر ریسپشن کی طرف دیکھا، وہ مون ہی تھا۔ کتنے ہی پل حیرت کی شدت میں ساکت کھڑی رہی۔ کیا اب یہ بھی کوئی الزام لگانے آیا ہے؟ اس میں اب مزید سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے باہر کی طرف بڑھنے آئی۔ ایمی اس کے قدم جیسے زمین میں جگڑ گئے۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ 3 دن سے ملنے کے لیے یہاں خوار ہو رہا ہوں، اسکول کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ اس کے سامنے آتے ہی ایک ساتھ کئی سوال کر گیا۔ ایمن بے یقینی اس سے پرانے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ میں ہی ہوں، چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ عجلت کے میں بولتا ہوا آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ اسے وہیں جمع دیکھ کر وہ دوبارہ مڑا۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہاں اسکول میں بات کرنا ٹھیک نہیں، میں باہر نہیں جا سکتا۔ چلو پھر گاڑی میں چل کر بات کر لیتے۔ اسے کشمکش میں دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا تو وہ سر جھکا کر چلے لگے۔ اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ گاڑی میں بیٹھے چھوڑ دیا ہے کیوں؟ کچھ دیر وہ خاموشی سے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ کر مذمت کرنے کی کوشش کرتی رہی جو اس کے اپنے تھے۔ انہوں نے اسے زخم دیا تھا اور یہ غیر تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اپنا لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اپنے سارے بوجھ اس کے سامنے ہلکا کرتے۔ اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کیا ہوا ایمی؟ اس کے یوں رونے پر وہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ دیکھو ایمی، میں پریشان ہو رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی آواز میں پریشانی محسوس کر کے اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا۔ میں وہ ڈاکٹر طلعت اس کے گھر والے آئے تھے میرے لیے۔ واٹ؟ وہ چیخ اٹھا۔ سارے گھر والے سمجھ رہے ہیں یہ رشتہ میری مرضی سے میرے لیے کچھ اور پروپوزل آئے تھے اور میری کزن سے میرے لیے کچھ اور بھی پروپوزل آئے تھے میرے لیے اور میری بھابھی میرے کزن سے طے ہو رہا ہے، میری شادی میری کزن سے طے ہو رہی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اب سب سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب ڈاکٹر طلعت کے لیے وجہ سے کیا اور بھائی نے مجھے مارا بھی ہے۔ وہ ایک دم پھر سے زور سے رونے لگی۔ میں اس میں ہاتھ اٹھانے والی کون سی بات تھی؟ انہوں نے شرم نہیں آئی تم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ اس کے لہجے پر تیش محسوس کرتے کہ وہ جدت نظروں سے دیکھنے لگی جو اب ہونٹ پیچنے بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر سامنے دیکھنا شروع کی۔ اب وہ میری شادی بھابھی کے بھائی سے کر رہے ہیں۔ انہیں سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آج بھی بھابھی اور بھائی جی کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ نہیں وہ بھیج سکتا۔ بولی کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی مجھے پھر ماریں گے، ہاتھ نہ توڑ دوں گا میں تمہارے بھائی کا۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ اور میں کون سا جرم کر رہا ہوں؟ رشتہ ہی تو بھیج رہا ہوں۔ اوف، آپ سمجھ رہے ہیں اگر انہیں ذرا سا بھی بنک پڑ گیا میں آپ کو جانتی تھی تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میرا اور آپ کا چکر ہے۔ وہ اتنی لاچاری سے بولی کے باوجود اس کے منہ سے نکل گیا کب تھا۔ وہ بے ساختہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ انداز پر مسکراتا تمہاری طرف سے نہیں تھا پر میری طرف سے تو تھا۔ بڑی جو میں 3 دن سے اسکول کے چکر کاٹ رہا ہے، اس کی حیرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تم نے اس دن خود کہا تھا تم دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہو، اسی وقت تمہاری بات پر ایمان لایا تھا اور یہ مذاق اور تم نے مذاق سمجھنا نہیں آیا۔ اس دن میں مذاق کر رہا تھا اور تم مجھے کسی قسم کی وضاحت کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سب کچھ خود سے عرض کر لیا۔ میں تمہیں اچھے کردار کا نہیں سمجھتا۔ تم نے کیا سوچا بھی کیسے؟ میں جتنا خود پر یقین کرتا ہوں اتنا ہی تم پر یقین کرتا ہوں۔ تمہارے کردار سے تو میں پہلے دن سے متاثر تھا، یہ الگ بات ہے۔ تو محبت بہت بعد میں ہوئی۔ میں حسن پر بہت حسن پرست تو ہوں، اسی لیے تو تمہیں پسند کیا ہے۔ میرے نزدیک تم سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ اس پر اتنا یقین کرتا تھا، یہی سوچ اس کی آنکھیں جھلملانے کر کافی تھی۔ اب اس طرح رونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں ہمارے درمیان کسی ولن کو آنے نہیں دوں گا۔ اگر گھر میں کسی کو بھی پتا چلا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اب ان کی ایسی کی تیسی میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اگر ایسے ہی کرنا ہوتا تو میں ابھی نہ آپ کے ساتھ چل جاتی۔ وہ نہ روٹھے لہجے میں بے ساختہ بولی۔ مون کے کہنے پر اسے اپنے جملے کا احساس ہوا۔ چلو پھر ایسا ہی کرتے ہیں۔ مون نے کہنے کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر دی تو اس نے گھبرا کر دروازہ کھولنا چاہا، پہلے ہی لاک ہو چکا تھا۔ مون پلیز، وہ گھبرا کر اس کی طرف مڑی جو محظوظ نظر سے اس کی گھبراہٹ کے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، اس کا دوبارہ رونے والا موڈ دیکھ کر اس نے خود کو سنجیدہ کر لیا۔ یہ بتاؤ تمہارے گھر والے ہمیں جانتے ہیں؟ نہیں، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ میں کسی گھر میں رہتی تھی۔ تم نے کبھی ہمارا نام لیا؟ بس شاید شبانہ آپی کا ذکر کیا ہوگا۔ امی سے ہے، اس نے سوچ کر جواب دیا تو وہ سر ہلا کر سیل فون میں نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، ہاں یار ملا ہوں اس سے بڑا مشکل سے۔ وہ شاید اون سے بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو اون کی ساری تفصیل۔ اب تم کچھ سوچو، یہ جو میرے ہونے والے
صالح ہے نا، ان کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک نہیں. ان سے کے کہنے کے ساتھ شرارتی نظروں سے ایمن کو دیکھا جو شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. غزل ہے امون کے حیران آواز پر وہ بھی چونک گئی اور وہ اب خاموشی سے دوسری طرف فون کو سن رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے، تم بھابھی اور بھائی جی کو اچھی طرح سمجھا دو اور غزل کو بھی اچھی طرح بتا دینا میں یہی ہوں، تاج ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، بس شام کو ہی پہنچ جاؤ. وہ فون آف کر کے پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے. آج سے میں اور تم ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے، یہ تم نے ظاہر کرنا ہے. بھائی جی اور بھابھی آج ہی تمہارے گھر میں آئیں گے اور وہ بھی یہی ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے. مون کے پوچھنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی. اب تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا نا. مون نے چونک کر اس کو چہرہ دیکھا جہاں اس کے بچھڑنے کا ڈر صاف لکھا نظر آ رہا تھا. اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرانے لگی تو ایمن کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا. اس نے خفت سے سرخ پڑتا چہرہ جھکا لیا. مجھے یقین نہیں آ رہا امی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو. مون کے گمبھیر لہجے میں اس کا سر مزید جھک گیا. میں جا رہی ہوں. اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا. وہ اب بھی لاک تھا. اسی طرف بیٹھی تھی. ہم نے محبت کر کے کوئی غلطی نہیں کی امی. غلطی تب ہوتی ہے جب اس محبت میں غلط راستہ اختیار کرتے، لیکن ہم اپنی محبت کا جائز نام دینے جا رہے ہیں. مون کا خوبصورت انداز اس کے اندر تک اتر گیا تھا. اس نے لاک کھول دیے تو وہ باہر نکل آئی. گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. وہ کھل کر مسکرائی اور گیٹ کی طرف کے اندر داخل ہو گئی. ایمن جی بھابھی. اس نے پراٹھا پلٹ کر پلیٹ میں رکھنے کے بعد شبانہ کو دیکھا. مون اٹھا ہے کہ نہیں؟ جی اٹھا کر تو آئی تھی. وہ ایک اور پیڑا بنانے لگی. اچھا اس کو چھوڑو، اسے دیکھ کر آؤ، ابھی شعیب شور مچا دیں گے. ان کے کہنے پر وہ ہاتھ جھاڑنے لگی. ممی جی میں آپ سے کہہ رہی تھی کس دن میں ایسے ناراض نہ ہو جاؤں کہ اون سے ہر وقت لڑاکے کی طرح لڑتا رہتا ہے. تب ہی جلائی ہوئی کنول اندر داخل ہوئی. اب کیا ہو گیا؟ شبانہ کے پوچھتے ہی وہ شکایتوں سے کھول کر بیٹھ گئی تو ایمن مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی. اور مون اور کول کے نوک جھوک روز کا معاملہ تھی. جتنا ہی اسے پیار کرتا تھا اتنی تکرار بھی تھی. السلام علیکم. شعیب بھائی کو ڈائننگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ مسکرائی. وعلیکم السلام. جیتی رہو. مون اٹھا کے نہیں انہی کو دیکھنے جا رہے ہوں. تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی. اس کی شادی کو 4 ماہ ہونے لگے تھے لیکن اب تک وہ ایک حسین خواب لگتا تھا. اس دن مون کے کہنے کے مطابق شام کو شعیب بھائی، شبانہ آپی، غزل کے ساتھ آئے تھے اور آج تک سب یہی سمجھتے کہ شعیب بھائی سے اس کے دور پار کے رشتے دار تھے اور وہ لوگ مون کے لیے اپنے آپ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے. غزل نے ان لوگوں کو اس کے لیے بتایا تھا تو اس کے گھر والوں کو یہ رشتہ پسند آیا اور ہاں ہوتے ہی مون نے منگنی کے بجائے نکاح کرنے پر زور دیا. شادی کی تیاری کے لیے اس کے گھر والوں نے 6 ماہ کا وقت مانگا تھا لیکن مون نے 1 ماہ کے اندر بھی سب کچھ کروا لیا اور آج وہ مون کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود ہے. آج میکے میں اس کی عزت سب سے زیادہ تھی. اس کے بھائی اور بھابیاں اس سے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے. یقیناً اس کا صحرا مون کے سر تھا. جس نے اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا تھا. یہ گہرا سانس لے کر کمرے میں داخل ہوئی. خالی دیکھ کر وہ اس کی حیرت دیکھا. خالی اور زوردار آواز پر وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی. جو آج آپ بھی حد کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی حد کرتے ہیں؟ کسی دن ایسے ہی میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. تمہارے ہارٹ میرے پاس ہے. وہ کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ وہ بھی مسکرا کر ایمن کو اپنے بازوں میں ہلکے میں لینے لگا. آپ کے پاس اسی لیے تو ڈرتی ہوں. اچھا جی. اس نے کی شرارتی انداز پر وہ اسی طرح ساتھ لگائے باہر نکل آیا. واہ یہ لو برڈز کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی چہکتی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ مڑے تھے. ناشتہ کرنے چلو گے؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں. ایمن تمہارے لیے. اون نے بند مٹھی اس کے سامنے کی تو اس نے جلدی سے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا دی لیکن اگلے ہی پل اس نے چیختے ہوئے ہتھیلی الٹ دی. ربڑ کی چپکلی اور دور جا گری. اس کے منہ بنانے پر وہ ان دونوں کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکہا لگایا اور سیڑھیاں اترنے لگا. زندگی زندہ دلی کا نام ہے.
اس کا احساس سے اس کے گھر کے مکینوں کے ساتھ رہ کر ہوتا ہے، اور مون کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد وہ زندگی کا ہر لمحہ جی رہی تھی۔ ان دونوں کے قہقہے پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا اور خود بھی مسکرا کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تو کیسا لگا یہ آج کے ناول کا اینڈ ہوتا ہے یہاں پر، اور کیسا لگا آپ لوگوں کا یہ ناول کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا۔ تو اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔